अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे सच का सफ़र ग्रुप के साथियों, जैसा कि ये अनाउंसमेंट अभी भी मैंने ऊपर लगाई है और इससे पहले भी कई दफ़ा लगा चुकी हूँ। तो अभी टाइम हो गया है जिसमें हमारे ग्रुप की एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर मोहतरमा आफ़ाफ़ अज़हर साहिबा जो हैं और वो ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। और हम ये चाहते थे कि उनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी जद्दोजहद में गुज़री है और ऐसे लोगों की जो लाइफ हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उनकी आप बीती जो वो अपनी ज़बानी बयान की हो। इस तरह एक तो ये सब चीज़ें महफ़ूज़ हो जाती हैं और दूसरी बात ये होती है कि बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग भी जिसको कहते हैं ना सेल्फ मेड पर्सन्स होते हैं जिन्होंने अपने आप को अपनी मेहनत से, जद्दोजहद से, अपने इल्म को बढ़ाने से और अपनी सारी सलाहियतें बरूए कार लाकर दुनिया में अपने आप को मनवाया होता है। और बहुत से मुस्बत सरगर्मियाँ जो हैं उनमें हिस्सा लिया होता है और एक भरपूर ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो उनकी लाइफ हिस्ट्री जो है वो बाकी लोगों के लिए भी बाकी लोगों को भी इंस्पायर करने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये आबिती का जो सिलसिला है ना, ये बहुत मेरे लिए एक समझ लें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है कि बहुत मुश्किल होता है। आप जितना मर्ज़ी लिख लें, क्योंकि मैं एक लिखने वाली हूँ, उस हिसाब से मैं इस चीज़ को बड़ी वजाहत से देखती हूँ और क्लियर व्यू के साथ कि आबिती आप अगर मैं अभी बताऊंगी भी ना कोई बातें, तो वो बताऊंगी जो टिप ऑफ द टंग होती हैं, जो मुझे उस टाइम मतलब इस टाइम आ रही हैं एक रो में। लेकिन इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्लिप होती जाती हैं, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर रही होती हैं किसी तरह, लेकिन वो मौजूद होती हैं। वो वक्त के साथ जब वैसे रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके सामने आते हैं, तो आपको वो चीज़ें जो है दोबारा मेमोरी में आती हैं। ये एक लाइक ह्यूमन ब्रेन का एक कमाल है। और जब हम जिस एक हिस्सा है एज का, जो बिगनिंग कहलाती है एज की, 15, 16, 18, इस एज तक जितने इंसान का जो सफ़र है वो ऐसा है कि वो आपका आप रिसीव कर रहे हैं समाज से सिर्फ ना। और बस वो रिसीविंग का होता है पार्ट, कि आपने इर्द गिर्द से हालात और वाक़यात से सब कुछ जो है देख रहे हैं, मुशाहिदात कर रहे हैं, तजर्बात कर रहे हैं, देख और उसको अपने अंदर जो है वो उंडेल रहे हैं उन चीज़ों को। लेकिन इसके बाद जो है वो स्लो बाय स्लो आपका प्रोजेक्शन का शुरू होता है। एक रिसीविंग होती है पहले, और उसके बाद जो है जैसे आपका ब्रेन उन चीज़ों से डेवलप होता है, शऊर जो आपका एक लिहाज से जड़ पकड़ने लगता है, तो फिर वही चीज़ें जो हैं वो आपकी किसी न किसी तौर जो हैं वो प्रोजेक्ट करने लग जाती हैं मुख्तलिफ एंगल से आपको। उसके एक बेशुमार, जिसे कहते हैं ना, इंसानी दिमाग जो है एक फ़ानूस की मानिंद है। उसके अंदर सबसे पहले तो ये कि मेरा ताल्लुक़ रब्वा में रही हूँ, रब्वा में ज़्यादा अरसा गुजरा है। पैदाइशी अहमदी अहमदी घराने में पैदा होने की वजह से, और रब्वा में रहना जो है, मैं अक्सर कहती हूँ लोगों को जो आउटसाइडर्स होते हैं, कि उन पे आप बात कर सकते हैं, आप उन पे खुल के गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उनके जो एहसास और उनके जो जज्बात, उन पे गुजरी जो कैफियत होती हैं, आप में से कोई भी उसको समझ ही नहीं सकता। वो सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद वहाँ का हो। ये ऐसे ही है जैसे समुंदर की गहराई वही जानता है जो डाइवर होता है। तैराक ने ऊपर ऊपर तैरना होता है, ऊपर की चंद सतहों में। तैराक ये जान सकता है कि समुंदर गहरा है, लेकिन डाइवर जो होता है वो असल में जानता है गहराई कितनी है। तो हम लोग डाइवर हैं, जो हम अंदर से निकल के डाइव करके उसकी गहराई को अच्छी तरह जांच के, उसके इर्द गिर्द उसके तमाम माहौल को देख के फिर हम निकले हैं। इसलिए हमारे साथ बात करने का मकसद ये है कि बाहर वालों को हम बता सकते हैं, एक व्यू दे सकते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन वो ये मत इस चीज़ से कतन भी समझें कि उससे आप लोगों को हमारी उन कैफियत का जो है वो किसी तौर जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, लेकिन आप वो एहसास नहीं रख कर सकते कभी भी। तो उसके लिए हमें वो लोग समझ सकते हैं जो वहाँ के हैं। अब ये रब्वा जो है, जिस ज़माने में मतलब वहाँ थी, आज से 30 बरस तकरीबन हो चले हैं। तो अब आप देख लें कि उस ज़माने में
وہاں رہنا، میں وہاں سے اسکول، پہلے ماڈرن ایجوکیشن تھا وہاں کا اسکول، ان کی پرنسپل تھیں، وہاں سے سٹارٹ لیا تھا ایک شروع میں۔ میں نے کنڈر گارڈن جو ہے مطلب پہلی اسٹڈی جو سٹارٹ کی تھی وہ تھی وہاں سے، مجھے جہاں یاد پڑتا ہے اس میں ان کی جو پرنسپل تھیں وہ اعظم اکثیر صاحب کی جو وائف جو ہیں وہ تھیں۔ دوران میرے ننھیال جو ہیں وہ تھے رحیم یار خان خانپور کی طرف سے، تو بیشتر جگہوں پہ ایسا زندگی میں مراحل آئے کہ ہمیں وہاں جانا پڑتا تھا چھٹیوں میں، بازو کا تو بیچ میں 2-3 سال کا گیپ ایسا آیا جب میری والدہ صاحبہ کچھ بیمار تھیں، کچھ ان کے حالات ایسے تھے کہ ہمیں جا کے وہاں ٹھہرنا پڑا 2-3 سال کے لیے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ وہاں کے اسکول میں بھی کنٹینیو رکھنا پڑا اسٹڈی، باہر کے بیرون جو ربوہ کے اسکول تھے، تو وہاں کا بھی مجھے جو ویو ملا دیکھنے کا، جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں وہ کیسے کس نظر سے ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ ان کو سمجھنے کا، اور ساتھ ساتھ جو ربوہ میں آتی تھی پہلے شروع میں میرا خیال 1-2 سال یہاں کیا، اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے وہاں خانپور کی طرف۔ اس دوران ایک خرم کوچنگ بھی تھا اسکول، نادرہ حق، ناصرہ حق نام یاد ہے، 4 بہنیں تھیں، ان کا ایک بھائی تھا۔ اس کے سامنے جامعہ کے سامنے ان کا تھا اسکول۔ وہاں پہ پھر ایک سال میرا خیال 1-1.5 سال وہاں رہے، اور اس کے بعد خانپور چلے گئے، وہاں 3-4 سال گزارے، پھر واپس ربوہ آ کے نصرت جہاں اسکول میں کوئی میرا خیال پانچویں چوتھی پانچویں چھٹی سمجھ لیں، اس ایج میں واپس نصرت جہاں اسکول میں آ کے کنٹینیو کیا، اور پھر آگے چلتا ہے سفر آگے پورا، تقریباً BA وہاں سے کیا میں نے ربوہ سے، اور میرا میجر فلاسفی تھا، اور وہاں سے کر کے BA، اور کیونکہ اس زمانے میں سبجیکٹس کی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، کہاں کم ہوتے تھے، خیر وہ ایک بات کی باتیں ہیں۔ اس دوران ہم لوگ جب ربوہ اسکول جاتے تھے تو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ایک تو سب سے میرے ساتھ میری کلاس میں تھیں بچیاں جو کیا اعظم اکثیر صاحب کی تھی، ایک عطیہ میرے ساتھ تھی، میرے حبی کے ساتھ بھی میری دوستی تھی، وہ مجھ سے 1 سال تقریباً آگے پیچھے تھے لیکن دوستی کافی تھی اس سے بھی، دونوں بہنوں سے۔ پھر جو وہاں سے آپ آ جائیں، آصفہ تھی، اس سے بہت دوستی تھی، جو منان آئس کریم والوں کی بیٹی ہے۔ پھر یا ڈاکٹر راحت، کیا نام ہے، عصمت، ڈاکٹر لطیف کی، میاں انس کی تھی، فریحہ، زینوبیہ تھی ڈاکٹر مرزا مبشر کی، جو طوبہ تھی مرزا طاہر احمد کی، یہ گو کہ یہ اس میں تھی، فضل عمر اسکول میں تھی، لیکن ہمارے ایج اکثر پتہ ہوتا تھا، سیم کلاس سیم تھی، تو آنا جانا کیونکہ اس کے کزنز وغیرہ ادھر بھی تھے تو آنا جانا یا ان سے اس زمانے میں رہتا تھا بات چیت۔ اور اس پورے مرحلے میں نے جو ہمیں نظر آتا تھا ایک اس زمانے میں ایک بڑا عجیب سا ایک تجربہ تھا وہ زندگی کا، جس نے مجھے بہت کچھ دیا بھی اور بہت کچھ لیا بھی مجھ سے، کیونکہ وہ ہم لوگ جنوبیہ تھی نا، تو وہ اس کو پہلی سیٹ پہ بٹھایا جاتا تھا، حالانکہ اس کا وزن کافی مطلب ہیلدی ہوتی تھی پر پوری، اور سب سے اگلے، اور ہم لوگ سب سے آخر میں باقی اس کے حساب سے ہوتے تھے کلاس میں، تو ٹیچرز کہتی تھیں زینوبیہ یا باقی بچیوں کو، یہ جو فریحہ ہے، ان کو کہنا کہ بی بی جی کوئی بات کرنی، بی بی زینوبیہ، حالانکہ وہ چھوٹی ہوتی تھیں اور ان کو بی بی کہہ کے بلانا، اور ہم لوگ جو ہیں عام بھی ہوتے تھے، تو مطلب ہمارے ہوم ورک نہیں کیا یا کوئی وجہ ہے اسٹڈی نہ کرنے کی، بیمار ہیں، کوئی جینون ریزن بھی ہے، تو ہماری ہر ریزن جو ہے وہ ہمارے لیے سزا کا موجب بن جاتی تھی، لیکن زنوبیہ یا فریحہ یا ان جیسی دوسری جو ہوتی تھیں خاندان کی، وہ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے ایسے تھا کہ ان کا آنا کلاس اسکول میں بھی تفریح تھی، جیسے نا وہ ایک اپنا دکھانے آ رہی ہیں بس، کہ وہ شکل دکھانے کے، ان کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، ان کو ہوم ورک بھی گھروں میں دیتی جاتے تھے، نہ بھی کریں تو ان کو چھٹی معافی ہوتی تھی، پھر ان کے سروں پہ چھتریاں تان کے ملازمائیں کلاسوں میں کھڑی ہوتی تھیں، اگر گرمی میں باہر بیٹھنا پڑ گیا ہے تو ان کی باقاعدہ منہ میں ان کے نوالے ڈالے جاتے تھے، اور مطلب یہ تمام جو صورتحال نظر آئے، آپ سوچیں ایز اے بچے کی نظر سے، کہ اس وقت نہ تو میرا کوئی عقیدہ تھا، مطلب سمجھ بھی آتا تھا کہ میرا بھائی عقیدہ کیا ہے، اس معاملات سے جانتی تو نہیں تھی، لیکن یہ چیزیں تو مجھے نظر آ رہی تھیں کہ یہ کیوں ہے ایسا،
میرا کیا قصور ہے، میں کہاں مطلب یہ بڑی عجیب باتیں تھیں کہ اس وقت میں احساس ہوتا تھا پل پل اپنی ایک ذلت کا، گو کہ ہم احساس وہ بتا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ڈیولپ ہو رہی تھیں وہ چیزیں اپنے ذہن میں کہ یہ سم تھنگ از رانگ، کہ مطلب یہ ہم میں یہ اس چیز کے کیا کہتے ہیں، ہمیں حق، کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمیں پل پل اس چیز کا احساس دلائے کہ ہم حقیر ہیں۔ پھر واپس، ہاں، اور پھر ہم کلاس میں بیٹھ کے بھی بچیاں پھر باتیں بھی کرتی تھیں آپس میں، جو ایک ہم عمر ہوتی تھی، اور وہ سب میں ایسے ہی ہوتا تھا، جو بیٹھ کے وہ الگ سے ہر کوئی یہی احساس کرتی تھی، دیکھو اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ ایسے ٹیچر کرتی ہیں، مطلب اس تفریق کا احساس ہر بچی کے ذہن میں وہاں موجود ہوتا تھا کلیئر، لیکن نہ ٹیچرز کو احساس ہوتا تھا اور نہ وہ جو جس کو پروٹوکول مل رہا ہوتا تھا اس کے لیے تو یہ ایک اچھی چیز تھی، ظاہر ہے ان کو وہ اس پروٹوکول کو انجوائے کرتے تھے، لیکن جو ٹیچرز تھیں وہ طبقہ ہوتا ہے نا جنہوں نے علم آپ کو دینا ہے، تو آپ سوچیں کہ جب آپ کو علم جہاں سے مل رہا ہے ان کا یہ لیول ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں۔ پھر میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑے برسوں پہلے میں نے ایک لکھی بھی تھی کہانی مائی چوڑی کے نام سے، وہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے میری زندگی کا، ایک ایسا سمجھ لیں کردار ہے جو ریئل کردار تھا، اور وہ میرے ایسے سینے میں ایک گڑا ہوا ہے آج بھی کہ مجھے اس کی شکل بھی اور اس کا حلیہ بھی، کہ میں زندگی میں ایک بڑا ایک میں کبھی بھلا نہیں پائی اس کردار کو، اور اس کردار سے میں نے اپنے اندر سے بہت سی جو نفرت اور بہت سی حقارت جو ہے اپنے اندر سے نچوڑنے کے قابل ہوئی، اس کو ذہن میں رکھ کے، ذہن میں لا کے اسے کردار کو، اور اس کی بڑی میں مشکور ہوں اس کردار کی ایک لحاظ سے، لیکن اس کی تکلیف کو کہ میں کم نہ کر سکی، شعور نہیں تھا اس عمر میں۔ تو اس کے وہ تھا ایک ہمارے اسکول میں، ہائی اسکول میں ایک ہوتی تھی، وہ ہائی اسکول اور پرائمری اسکول آپ کو پتہ ہے ایک ہی ہے، ایک ہی اسکول ہے وہاں پہ گورنمنٹ کا، تو پرائمری میں ہم لوگ جب کے حصے کی طرف ایک ہوتی تھی، اس زمانے میں لیٹرینیں بنی ہوتی تھی، لیٹرین کہتے تھے جو واش روم ہوتے ہیں، تو وہ ہوتی تھی اس وقت تھوڑے سیمنٹ کی بنی ہوتی تھی، اور فلش سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو جا کے آپ نے مطلب اٹھا کے وہاں پہ ہوتی تھی، اٹھا کے لے کے جائے پاخانہ وغیرہ جو بچے کرتے تھے وہ اٹھا کے لے کے جایا جاتا تھا ٹوکریوں میں ڈال کے، اور اس کے اندر اس مطلب باقاعدہ اس کو اٹھا کے دور جا کے پھینکا جاتا تھا، اس کے لیے وہ ایک ورکر تھی وہاں پہ، بوڑھی مائی تھی، وہ کرسچن کمیونٹی کی تھی ربوہ میں، اگر ایک بہت تھوڑی ہے لیکن کرسچن کمیونٹی موجود ہے مائنورٹی کے طور پہ، اور ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھروں میں کام کرتے ہیں، وہ جتنا جو تھرڈ کلاس کام سمجھ لیں، جو پاکستان کا بھی یہی ہے پورے اوورال، کہ کرسچن کمیونٹی وہ کام کرتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کے لیے خاک روب اور سارے جگہیں جو ہیں وہ اسی طرح۔ اچھا آفاف، یہ بھی پلیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو بیبیاں ہوتی تھیں یہ پھر اس طرح سے بہت آئسولیٹڈ نہیں ہو جاتی تھی؟ یعنی یہ بھی تو بچیاں ہی تھیں، ان کا نہیں دل چاہتا تھا کہ باقی لڑکیوں کے ساتھ کھیلیں، ہنسیں، بولیں، ان کو دوست بنائیں، کسی کے ساتھ اپنے کوئی باتیں شیئر کریں، یا اس طرح کا کوئی ان کے اندر ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی؟ اسی طرح ربوہ میں بھی ہائی اسکول تھا، گورنمنٹ کی طرف سے وہ ملازم تھیں اور وہ بزرگ تھیں، آپ وہ بیچاری آج بھی اس کا حلیہ ایسے ہے کہ کوئی عمر ہوگی کوئی 70 کے قریب قریب سے 65 70 کے لگ بھگ، یا پھر سمجھ لیں تھوڑی سی کم زیادہ، گھٹنے پہ وہ ہاتھ رکھ کے اٹھتی تھیں، کھڑی ہوتی تھیں، اور چلتے ہوئے باقاعدہ کراتی تھیں کمر پکڑ کے، اور پھر انہوں نے ٹوکری سر پہ، تنکوں والی بانس کے تنکوں کی ٹوکری سر پہ رکھی ہوتی تھی، اور ایک وہ جو لوہے کا ہوتا تھا، دو وہ جو کیا اسے کہتے ہیں وہ جس سے اٹھاتے تھے، آمنہ ہاتھوں میں گلابز، آج کل تو ہمارے لیے ہائیجین ایک مسئلہ بنا ہے، اب سوچیں تصور کریں ماسک ایک آ گئے ہیں، اور یہ تمام چیزوں کے باوجود اس زمانے میں نہ ہائیجین تھی نہ ماسک تھا، اور وہ خاتون اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ دنیا کا وہ گھٹیا ترین کام کرنے پہ معمور کی گئی تھی، جس کو ہم میں سے کوئی بھی باشعور جو ہے وہ کرتے ہوئے بھی 1000 دفعہ سوچے، اور وہ آتی تھیں، آ کے اٹھاتی تھیں پخانہ، پھر دور جا کے پھینک کے آتی تھیں اسکول سے، اور وہ جب گزرتی تھیں تو سب کے ناک بھی بند ہوتے تھے،
اور ہر کوئی اس سے نفرت بھی کرتا تھا، ہر کوئی اس کا نام ہی، پورے اسکول میں کسی کو اس کا نام نہیں یاد تھا، کیونکہ ٹیچرز اور اساتذہ جتنے تھے وہ اس کو مائی چوڑی کہتے تھے، اس کا نام رکھا ہوا تھا مائی چوڑی۔ تو اس کو ہر کوئی، مطلب مجھے بھی نہیں یاد ابھی بھی کہ اس کا نام مائی چوڑی کیسے، مطلب ظاہر ہے اس کا چوڑا تو ہمیں عموماً کرسچنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن پنجاب کی سائڈ پہ تو مائی چوڑی مطلب کہ تھی تو وہ کرسچن ہی، لیکن اس کا نام کسی کو نہیں پتا۔ اور اس کے لیے جو اس کے ظاہر ہے اس کی ایک باڈی ہائیجین تھی، آپ کسی بھی ایک انوائرمنٹ میں دیر تک رہیں، چاہے پرفیوم کی فیکٹری میں ہی کام کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر مسام میں وہ جو پرفیوم کی مہک ہے وہ رچ بس جاتی ہے، تو اسی طرح بدبو کا بھی تو یہی اصول ہے نا کہ بدبو بھی آپ کچھ دیر وہیں پہ کام کریں گے غلاظت میں، تو ظاہر ہے آپ کی وہ بدبو بھی پھر یہ ہوتا تھا کہ اب اس کا بیچاری کو جہاں ٹیچرز کا ہوتا تھا، کسی بچے نے الٹی کر دی، پیٹ خراب ہے تو پخانہ کر دیا، تو ٹیچر بلاتی تھی مائی چوڑی کہاں مر گئی، مائی چوڑی کتنے مر گئی، لبو نو لبو، ایسے کر کے نا، تو سب ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور جب وہ آتی تھی غلاظت اٹھاتی تھی باہر پھینک کے آتی تھی۔ اس زمانے میں تو ایک نفرت سی، مطلب جو لہجے ٹیچرز کے نفرت بھرے لہجے، ارد گرد ماحول ایسا کہ اس کے وجود سے نفرت ایک ہمارے، ظاہر ہے آپ پریکٹیکلی اس بچے کی ایج سے دیکھیں جو ایسے وجود سے ایک نفرت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے ماحول اس کو ایک نفرت سکھا رہا ہے، ایک تو وہ آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں وہی نفرت۔ تو میرے لیے بھی وہ چیزیں ایسی تھیں کہ اس زمانے میں ایسے ہی میں نے بھی ریسیو کی جیسے ہر کوئی کرتا ہے۔ لیکن ایک شعور آیا جب میں نے بعد کا، تو میں نے اس کے اوپر لکھا تھا شعور سے پہلے اور شعور کے بعد کا سفر، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی وہ ایک بعد کا کے مرحلے پہ، لیکن جب آپ کو وہ چیزیں شعور میں آتا ہے تو یقین مانیں آج مجھے وہ وجود کہیں مل جائے تو مجھے اس جیسا مقدس کوئی نہیں لگتا کہ جو وہ غلاظت انسان کے جسم کی سمیٹ رہا ہے، کہ ہم ایک طرف سے میں نے اس پہ یہی لکھا تھا کہ روحانی غلاظتیں جو سمیٹتے ہیں ان کو ہم نبی پیغمبر اور سروں پہ اٹھاتے ہیں، جو ہماری جسمانی غلاظتیں سمیٹتے رہے وہ ہمارے لیے چوڑے۔ اب دوسری جو آپ کا کویسچن ہے کہ بیویاں آئسولیٹ نہیں ہوتی تھیں، وہ نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت سے لوازمات موجود ہوتے تھے وہاں کی جو سوسائٹی میں، گو کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے تھے۔ چھٹیاں ان کی آتی تھیں تو وہ باقاعدہ جاتی تھیں بیویاں ساری، جتنے پاکستان میں میچ لگتے ہیں ان کی جو وی آئی پی ٹکٹس ہوتی ہیں نا وہ ان کے جیبوں میں ہوتی تھیں، وہ باقاعدہ اسٹیڈیم میں دیکھنے جاتی تھیں، اور وہ اگر کوئی میوزیکل پروگرام ہے تو وہ وی آئی پی ٹکٹس میں جاتی تھیں، کوئی موویز لگی ہیں تو تھیٹر میں وی آئی پیز میں جاتی تھیں۔ آپ لیکن آؤٹ سائڈ ربوہ، کیونکہ ان کے ڈرائیورز جو ہیں وہ ان کو تو پتہ ہوتا تھا نا ان کا کیا ہے۔ اب ایسے بھی ڈرائیورز ہوتے تھے جو صاف ان کے کہتے تھے کہ یہ انہوں نے پردے وغیرہ کیے ہیں، یہاں ربوہ تک ہے، پھل کراس کرتے ہیں تو ان کے پردے جو ہیں گول مول ہو کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی اصلیت بار ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ چیزیں دیکھی تھی کہ ان کے گھروں میں آ کے وہ رہتے تھے جو پاکستان کے بڑے نامور ہوتے ہیں نا، کرکٹر ہے کوئی، سنگر ہے کوئی، اگر کسی کی واقفیت ہے تو وہ ان کو باقاعدہ گھروں میں مہمان کے طور پہ بلاتے تھے، ان کے ساتھ گھروں میں رکھتے تھے، پھر ان کے ساتھ فیملی کو ملنے کا موقع بھی ملتا تھا، ان کے وہاں جاتے بھی ان کے گھر بڑے آرام سے کہتے یار یہ تم لوگ باتیں کرتے ہو نا جن مرزا خاندان کی جن کو اٹھائے پھرتے ہو، ان کو آ کے کبھی ہمارے دیکھو سندھ میں ان کے کتنے علاقے کتنے ہیں، یہ ہمارے جو سندھیوں کے ساتھ جو ہمارے وڈیرے ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھے شرابیں بھی پی رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، ان کی محفلوں میں مجرے بھی چل رہے ہوتے ہیں، مطلب عورتیں بھی مطلب ڈانس کر رہی ہوتی ہیں جو جیسے جن حالات میں، تو کہتے ہیں یہ تمام ان کی محفلوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے تو یہ وڈیرے ہیں، جس طرح ہمارے جاگیردار سندھی وڈیرے ہیں انہی طرح کے ایک وڈیرے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں پنجاب کی حدود کراس کرتے ہی یہ آپ لوگوں کے ان کے سروں پہ پگڑیاں آ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کے مقدس بن جاتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے تو صرف وڈیرے ہیں، ادھر آ کے دیکھو۔ مطلب انہوں نے اس زمانے میں مجھے 6 سال پہلے اور بات درست ہے یہ کہ ایسا ہی ہے کہ یہ اگر آپ ان کو ان کے خول سے نکال کے دیکھیں تو ان کا وجود وہی ہے جو کسی بھی وڈیرے کا، جیسے میں نے مثال آپ کو بلاول کی اور مریم کی دی ہے، مریم نواز، ان میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مذہب سے نہیں جوڑتے، ان کو میں اس لحاظ سے بہت بہتر کہوں گی، وڈیروں کو میں اپنے لحاظ سے بہت بہتر کہوں گی، کیونکہ وہ کسی مذہب کے نام پہ روحانی دھوکے نہیں کسی کو دیتے، وہ جو ہیں سو ہیں،
وہ جو وہی ظاہر کرتے ہیں، اگر کوئی وڈیرا ہے، کوئی سیاستدان ہے، وہ اپنا وہی ظاہر کرتا ہے، اور لوٹ مار اگر کرتا بھی ہے تو اپنے اسی نام سے کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مقدس دھوکے دیے جاتے ہیں نا، اس لیے ہمیں بات کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے کہ ایک طرف سے آپ مقدس تقدسات کے نام پہ دوسروں کو دھوکے دے رہے ہیں، ہم پہ وہ ظاہر کر رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں، اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں ہم وہ بنیں جو ہم ہیں بننا نہیں چاہتے۔ تو بات تو سوال تو یہاں کھڑا ہوگا نا، ہمارے حق کا مطلب یہاں پہ حقوق کی بات آ جاتی ہے تو ہمیں تو بولنا پڑے گا پھر، اور ہمارا پورا حق بن جاتا ہے پھر بولنا۔ اس میں نہ تو یہ تنقید میں سمجھتی ہوں ہے، بلکہ نہ ہی یہ کوئی ایسی مخالفت ہے بیجا، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا اینگل ہے۔ یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے جس پہ ہم سب کو بولنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ بس انف از انف جسے کہتے ہیں نا، گیم از اوور، کہ آپ نے جتنا دھوکہ دینا تھا دے دیا۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلی تھیں، بند تھیں، ہم لوگ دیکھتے رہے، ہمیں سمجھ نہیں تھی، لیکن اب ہمیں اتنی عقل سمجھ آ گئی ہے کہ ہم ان دھوکوں کو سمجھنے لگیں، تو ہمارے لیے یہ اب دیٹس اٹ، اس کے بعد ہم مزید دھوکے میں نہیں رہنا چاہتے۔ تو آپ کو میں بتا رہی تھی کہ ہمارے ایک تو میں نے وہ کردار آپ کو بتایا مائی چوڑی والا، یہ کردار پیچھے بات میں دوسرا سوال آپ کا بیچ میں آ گیا، اس کا جواب دینا پڑا، لیکن یہ مائی چوڑی کا ایک کردار تھا جو بہت میرے لیے ایک احساس جگانے کے قابل بنا شعور آنے پہ۔ اور دوسرا ایک بڑا جو تھا پہلو وہ یہ تھا کہ ہم لوگ ایک میرے خیال 1989 کا واقعہ جب چک سکندر اور ننکانہ صاحب کا جب ہوا ہے حملہ ہوا ہے نا، کیا وہاں پہ ختم نبوت والوں نے سینکڑوں گھر جلا دیے تھے، اس کی ہیومن رائٹ رپورٹ بھی بنی تھی، لیکن کوئی مطلب شاید مطلب پولیس رپورٹ کوئی نہیں بنی، یا کوئی ایسا درج نہیں کی گئی، ضیاء الحق کا ٹائم تھا نا۔ تو اس ٹائم پہ ہم لوگ تھے، ربوہ ہمارا گھر تھا بالکل ایوان محمود کے سامنے، مطلب ایوان محمود اور انصار اللہ کے، اور ہمارے گھر کے پاس ہی تحریک جدید کے کوارٹرز بھی تھے، وقف جدید کے کوارٹرز بھی، اور خاندان مطلب یادگار چوک کے پاس گھر ہے، تو ہمارے بیرکس اور لجنہ ہال اور یہ تمام اسی لائن میں بنتی تھی چیزیں۔ اور مرزا خاندان کے خاندان والے گھر بھی زیادہ دور نہیں تھے، صدر محلہ تھا، تو ہمارا اس لیے جتنے ناظران کے گھروں میں بھی ان کی بیٹیاں اگر دکھ تھیں، ان کے ساتھ بھی دوستیاں، ان کے گھروں میں آنا جانا، ان کے بھی ہمارے گھر میں، اور اسی طرح جو ان کی جو اگر خاندان والوں کا ہے تو ان کی بھی ہم عمر سہیلیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو وہ ایج تو ہوتا ہے نا، کوئی کام کرنا ہے تو اکٹھا مطلب آنا جانا تھا، اس کی وجہ سے ہمارا جو تھا میرا وہ ایسا اخبار ہے جہاں ایک ہی سٹور سے ربوہ میں ملتا تھا، گفٹ شاپ سے، وہ جو گول بازار میں ہوتی تھی، اور وہاں پہ کئی بچی اگر کھڑے ہو کے گئی ہے کچھ دیکھ بھی لیتی تھی، حالانکہ اس میں فیشن وغیرہ آتے تھے، یا ایک فلمی صفحے ہوتے تھے، یا ایک کوئی کہانیاں ہوتی تھیں، اس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے بڑا ایک ان کے ممنوع قسم کا کہا جاتا تھا، اور باقاعدہ سرزنش کی جاتی تھی کہ لڑکیاں وہ نہ پڑھیں، وہ مطلب اس سے جو ہے ان کی تربیت کا لیول پہ فرق آ جاتا ہے، اس حد تک سختیاں تھیں۔ اور تنگ پجامے جو آپ ٹائٹ پجامے جو آج پہنتے ہیں، وہ بھی حالانکہ اوپر سے برقعے پہنے جاتے تھے، وہ ان پجامے پہنے وہ منع تھے، ہاف سلیوز پہننی منع تھیں، مطلب یہ تمام چیزیں جو تھیں، یونیفارم بھی جو ہوتے تھے اسکول کے، وہ باقاعدہ ایک ان کا ایک اس کا ایک آتا تھا کہ کس طرح کا یونیفارم ہونا چاہیے، وہ یونیفارم مطلب جو سلائی ہے اس کی یونیفارم میں، اس میں کتنی مطلب ہونی چاہیے، کس طرح کا الاؤڈ ہے، کس طرح کا نہیں الاؤڈ، مطلب یہ اس کے باوجود بھی کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ حکومتی سطح پہ وہاں سے آتی تھیں کہ کلر جو ہے وائٹ کلر کا یونیفارم ہوتا تھا، سفید کلر کا، اور اس کے اوپر دوپٹہ میرا خیال بلو تھا شاید دوپٹہ، میرے ذہن سے سفید ہی تھا شاید، وہ میرے ذہن سے کچھ کیونکہ کلاسوں میں ڈیفرنٹ بھی ہوتا تھا۔ تو آج سوچیں کہ میں آج بھی ان باتوں کو سوچتی ہوں کہ ہمارے زمانے میں اتنی معمولی باتوں پہ اتنی انہوں نے زندگی تنگ کی تھی نا، کہ زندگی کا ہر دائرہ تنگ تھا لڑکیوں کے لیے وہاں، سوچ سمجھ کرنا تو ناممکن تھا۔ ہمارے وہاں پہ اردو کا مجھے یاد ہے کہ میں نے مجھے اکثر یہاں پہ کہتی تھی خواتین آ کے کہ آپ نے اردو کہاں سے سیکھی، آپ اردو کیسے لکھ لیتی ہیں، اور وہ وہاں سے وہ بھی پڑھ کے ربوہ سے ہی آئی ہوتی تھیں، اور ان کی اردو آج بھی آپ دیکھیں کہ لیول نہیں ہے وہاں پہ، کیوں؟
کیونکہ ہمارے وہاں ادب عورتوں کو نہیں سکھایا جاتا، اردو ادب، اردو ادب منع ہے۔ اردو ادب کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ در ادن، در سمین، کلام محمود، کلام طاہر، یہی ایک اردو ادب میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ باہر کا کوئی عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اب اسی آپ کی اگر مشاعرے بھی ہوں گے وہ اسی پہ ہوں گے۔ کالج میں جا کے ہمیں، مطلب میٹرک میں جا کے جب اردو کی وہ کتاب آتی ہے، اس میں چند غزلیں تھیں اقبال کی اور ان کی ادر دوسرے شعراء کی، وہ بھی بڑی مخصوص اور محدود اور کیا ان کی وہ ہوتی ہیں، چنیدہ ہوتی ہیں چند، وہ ایسے پڑھنی اس وقت مشکل لگتی تھی کیونکہ ہمیں کنسپٹ نہیں ہوتا تھا شاعری کا قطن بھی۔ مذہبی شاعری ایک درباری شاعری ہے، میں اکثر یہ کہتی ہوں دربار میں یہ لوگ ہیں سارے درباری مائنڈ کے، کیونکہ آپ نے انڈیا کا بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کے میں بادشاہی سسٹم سے یہ لوگ آزاد ہوتے ہی ان کے اوپر آ گئی انگریزوں کی حکومت، غلامی آ گئی۔ درباری بھی غلام تھے، انگریزوں کے اندر بھی غلام تھے۔ اب وہاں کی غلامی سے ایک دم سے آپ نے 1.5 انچ کی مسجد الگ کر لی جس کو پاکستان کا نام دے دیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک درباری اور غلام ذہن اس سطح سے آ کے ایک دم سے آزاد کیسے ہوگا؟ تو وہ ان لوگوں نے آ کے جس قسم کا نظام نافذ کیا، وہ ان دونوں کا ایک کھچڑی بنا دی پکڑ کے۔ اس کے اندر تمام جو انہوں کا تھا کہ غلامی بھی تھی اور درباری پن بھی تھا۔ آپ اگر بات کر سکتے ہیں، یا آپ دیکھیں ابھی یہاں دیکھ لیں، آپ دوسروں کی قصیدہ گوئی کر سکتے ہیں، آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ تنقید کو مخالفت سمجھا جاتا ہے، خلاف کہا جاتا ہے۔ تنقید کرنے والا یا تو دہریہ ہو جاتا ہے یا لا دین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہاں ان معاشروں میں ہم رہتے ہیں مغرب میں، تو تنقید کو معاشرے کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ تنقید سے معاشرے بنتے ہیں، تنقید سے معاشرے سدھرتے ہیں، تنقید سے معاشرے ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر تنقید نہیں ہوگی تو معاشرے جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے، آپ کے اندر ایک مد و جزر کریٹ کرتے ہیں جو آپ کے بہاؤ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک معاشرے کی تنقید جو ہے وہ معاشرے میں ایک بہت پازیٹیوٹی کی علامت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ مخالفت ہے، نیگیٹیوٹی ہے، ہمارے ہاں دشمنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ ہم لوگ درباری لوگ ہیں آج بھی۔ ہم لوگ دربار میں بیٹھ کے سامنے بادشاہ کے قصیدے پڑھنا، مدح سرائی کرنا جانتے ہیں، یا وہاں پہ نوحے پڑھنا جانتے ہیں۔ اپنی عقل اور فکر کی کوئی بات ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی مخالفت کے رنگ میں آتی ہے۔ تو یہ جب اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو، وہاں پہ آپ کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ کوئی مثبت کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے تو زندگی کے دائرے اس طرح تنگ تھے کہ ہمیں درباری بنانے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ اس طرح انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے سسٹم۔ ربوہ جمعے کو پہ جاتے تھے، اس زمانے میں تو جمعے پہ خواتین بھی بلکہ جاتی تھیں، اب انہوں نے ریسنٹلی بند کیا ہے جمعے کی جو ہے نمازوں پہ عورتوں کا جانا، لیکن پہلے ہمارے زمانے میں تو جاتی تھی باقاعدہ، اور ہر جمعہ پہ جاتی تھیں خواتین اقصی مسجد میں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم صبح اٹھ کے جب جانا جمعے کی نماز کے لیے، تو باقاعدہ جو ہمارے گھر کے سامنے جو یادگار چوک کی لائن سے لے کر اقصی چوک کی پوری لائن تک خداموں کا ایک لائن خداموں کی ایک لائن ہوتی تھی ہر درمیان میں۔ حالانکہ وہ سڑک آپ نے دیکھی ہے نا، کچی سڑک تھی، اتنی مطلب آدھی کچی آدھی پکی قسم کی، لیکن اس کے اوپر ریلوے لائن سے اوپر نیچے اقصی چوک تک وہ ساری لائن جو ہے وہاں پہ خدام جو ہیں ہاتھ سے ہاتھ ایک دوسرے کے پکڑ کے نا، تو انہوں نے چین بنائی ہوتی تھی، ایک وہ باڑ سی نا درمیان میں، وہ پوری لائن میں سڑک کے درمیان بیچوں بیچ کھڑے ہوتے تھے مسجد تک۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان کے خداموں کے اس طرف عورتیں جائیں گی اور اس طرف مرد جائیں گے، مردوں کی لائن الگ ہوتی تھی، عورتوں کی الگ ہوتی تھی، سائیڈیں الگ ہوتی تھیں۔ عورتوں کی سائیڈ، حالانکہ عورتیں برقعے پہن کے جاتی تھیں لڑکیاں، اور اس کے باوجود بھی یہ شکایتیں ہوتی تھیں کہ لڑکے جو ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، لڑکے جو ہیں وہ چھیڑ گئے، لڑکے جو ہیں وہ آنکھ مار گئے، لڑکے جو ہیں وہ آواز کس گئے۔ اس کے باوجود بھی کہ درمیان میں باڑ لگی ہے، خدام کھڑے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، ڈیوٹی والے۔ آپ سوچیں کہ یہ، اور لڑکیوں نے فل پردے کیے ہوئے ہیں، نقاب کیے ہوئے ہیں، پھر وہ کیسے پہچانی جاتی تھیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پردہ پردہ حفاظت کرتا ہے، تو یہاں پہ سوال تو یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے
خود بھی پردہ کر کے دیکھا ہے، پردے میں رہ کے دیکھا ہے، اس وقت سے گزر کے تجربہ کر کے دیکھا ہے، کہ تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اب فارمولا فیل ہے، کیونکہ یہ جو چیز پریکٹیکلی فیل ہے تو فیل ہے، اس میں دیر ہے یا سویر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کہہ دینا چاہیے اور اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھنا چاہیے ان چیزوں سے کھڑے ہونے کی بجائے۔ اب ایک اور یاد ہے، ناصرات کے ہماری ہوتی تھیں باقاعدہ ہر جمعرات کو ویکلی ناصرات کی کلاسز ہوتی تھیں، پھر وہ مہینے کے وہ ہوتے تھے میٹنگز ہوتی تھیں جو منتھلی ہوتی تھیں، اور پھر درمیان میں بھی کوئی نہ کوئی چلتے ہی رہتے تھے، ایون کہ اسکولوں میں بھی جماعتی کورس تو آپ کو پتہ ہی ہے لگتا ہی ہوتے تھے، ہر بات بات پہ ڈراتے تھے بچیوں کو، یہ نہیں کرو گے وہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ پھر خاص طور پہ بیبیان جو ہیں لجنہ ہال میں بیٹھی، ان سے جو مجھے یاد ہے وہ آپ کو ناصرات کی پہلے بات بتا دوں کہ ناصرات کے کورس میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھاتے تھے، ایک ہمارے کورس کا ایک حصہ تھا، پارٹ تھا کتاب میری والدہ، ہمیں پڑھایا جاتا تھا بڑے اس کا ہم نے ایگزام بھی بعد میں دیتے تھے اس کے چیپٹرز کے، اس کے اندر سے جو پڑھتے تھے اس کے کیا آپ نے پڑھا نا، تو وہ تھا سر ظفر اللہ خان کی لکھی ہوئی کتاب تھی، تو وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس ہے کہ اس میں جب ہم پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ باقی اس حصے میں جب میں چوتھی تیسری چوتھی پانچویں یہی ایج تھی، اب اس ایج میں آپ سوچیں کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ میری والدہ کے قصے، اس میں خدا کا تصور جو ہے یا جو ان کا عقیدہ تھا بتایا، جو ان کی توحید کی وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ظاہر ہے عمر کا ایک حصہ اتنا شعور تو ہے نہیں کہ ہم خدا کو سمجھ سکیں یا وہاں تک کوئی بھی بحث پہ کو گریب کر سکے ہمارا ذہن، لیکن جو اس ایج میں بچے کے اوپر سب سے زیادہ جو اثر ہوا اس چیز کا ہوتا تھا، ہمیں بے حیثیت بچے کے ہمارے اوپر جے دیوی کا تصور بڑا جو ہے ذہن کے اوپر جو ہے ایک چپک کے رہ گیا، اور وہ کیونکہ وہ ایک خاتون کا ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ اگر جنہوں نے نہیں پڑھی میں آپ کو ان کو بتا دوں ایک خلاصہ کر کے کہ اس میں انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا ہے کہ میری والدہ کے بچے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے تھے پیدا ہوتے ہی بار بار، تو ان کو ایک وہاں ایریے میں ایک خاتون تھیں جن جے دیوی کے نام سے مشہور تھیں، وہ کالا جادو کرتی تھیں کوئی، تو وہ انہوں نے آ کے کہا کہ گھوڑے کا بال ہے کوئی ڈالو پتہ نہیں کیا کرو یا بچہ میں جو بتا رہی ہوں اس کا وہ اس کے مطابق کرو، مجھے آج بہت پرانی کتاب ہے اس لیے مجھے اس کا اتنا سا تصور یاد ہے، اس طرح کا کوئی تھا، تو وہ اگر ڈالو گی تو بچہ بچے گا ورنہ یہ بچہ نہیں بچے گا، تو ان کی والدہ بہت توحید پرست تھیں، وہ کہتی تھیں کہ نہیں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا، اللہ بچائے تو بچائے، تو بہرحال انہوں نے بچے فوت ہوتے گئے لیکن پھر بعد میں بچے بچنے لگ گئے نا، بعد میں توحید کی انہوں نے مثال دی تھی، اور اس میں جو جے دیوی کا حلیہ لکھا ہوا ہے جس طرح کا، اور جو اس کو ایک چڑیل کی ماں نے جس طرح مغرب میں یہاں ہیلووین کا تصور ہے نا کہ بھوت نما چیز اس طرح کی وہ جے دیوی کا تصور گھڑا ہوا ہے، تو گھڑا ہے یا تھا مجھے میں اس پہ بحث نہیں کرتی، ریئل بھی ہوگا ظاہر ہے آج بھی وہاں کالا جادو موجود ہے بہت جگہوں پہ، لیکن بسائڈ دیٹ آپ سوچیں کہ اب جب آپ کو انسان سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی تو آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے، اس ذہن میں تو کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا سوائے یہ کہ جے دیوی کے نام پہ آپ کو، میں اندھیرے میں نہیں جا سکتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر واش روم باہر ہوتے تھے، ظاہر ہے پاکستان کا جو سسٹم تھا تو ہم لوگ رات کو پیشاب بھلے نکل جائے بستر پہ لیکن واش روم تک نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک جے دیوی کا ایک ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا شعلہ، ایک بچے کی نظر سے آپ دیکھیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ نفسیاتی طور پہ یہ وہ اب آج نفسیات میں پڑھنے کے بعد تو میں اس چیز کو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا ہمارے ساتھ ہوا، آج مجھے ان چیزوں کا احساس زیادہ کلیئر ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ چیزیں بھگتی تھیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا بنا اس چیزوں کو بھگتے، تو آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگوں نے اس زمانے میں جب یہ تصور پڑھا تھا اور اس کا جو ہمارے اوپر ایک امپیکٹ ہوا تھا وہ اتنا نیگیٹو تھا کہ ہمارے لیے ایک فیئر کانفیڈنس نہیں رہ گیا تھا، ہم لوگ ایک مطلب خوف زدہ تھے، اندھیرے تھے کیا ویسے ہی ایک وہ تصور ایسا بیٹھ گیا تھا اس چیز کا، ایک ایسی چیز کا جس طرح بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہ آپ بڑا بھیانک تصور ہوتا ہے اس ایج میں بچے کا کانفیڈنس ختم کرنے کے لیے،
تو ایک میرا یہاں پہ اب یہ سب مطلب سوال اٹھتا ہے، اب شعور آنے کے بعد تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ چلو آج سے اتنے برس پہلے وہ آپ کی نظر میں وہ توحید ہوگی، میں مانتی ہوں جو ایمان لانے والوں کا اپنا نظریہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو لکھنے والے ہیں وہ باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جج رہے ہیں، ایک بڑے تعلیم یافتہ تھے، جن کو ایک ہیرو تھے، ٹھیک ہے، ان کی دنیاوی قابلیت میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ذہنی قابلیت میں البتہ شک ضرور ہوتا ہے مجھے اب، اس لیے کہ کیا آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا تھا لکھتے ہوئے کہ جب کوئی بچہ ماں کی کوکھ سے میں فوت ہو، یا بچہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو، تو اس کی وجہ توحید سے نہیں جڑی، اس کی وجہ کسی کالے جادو سے بچت نہیں ہوگی، اس کی سیم وجہ یہ ہے، اس کی اونلی وجہ کہ یا تو مرد کا سپرم ویک ہے، یا عورت کے ایگ میں کوئی ڈیفیکٹو ہے، یا عورت کی کمزوری ہے یا مرد کی کمزوری ہے، کسی بھی بنا پہ، چاہے اس کو ہزار قسم کی بیماریاں ہیں، مردانہ اور عورتوں کی جنسی بیماریاں، یا ان کے وجود کے اندر جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں جو نیا وجود کریٹ کرنے کے سبب بنتی ہیں، اس میں بے شمار ایسی آج بیماریاں ہیں جن کی وجوہات سے یہ بچوں جو ہے نومولود جو ہے ان میں کی جو ہے بقا کو پرابلم پیش آتے ہیں، تو یہ تو ہر جاندار کے ساتھ ہیں، یہ تو ہر زمین کے ہر جاندار کے ساتھ ہیں، تو اس چیز کو اگر کوئی انسان نہ سمجھ ہے، اسی طرح ایک واقعہ تھا کہ ہم جب آتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، نصرت اسکول سے نکل کے چوتھی پانچ یہی ایج گروپ تھا ہمارا، تو ہم لوگ آنا گھروں میں، تو اس زمانے میں چوتھی پانچویں میں تو ہم چادریں لینے لگ گئے تھے نا، کیونکہ آگے آپ آٹھویں نویں میٹرک تک آتے آتے تو آپ کو برقع لازم ہو جاتا ہے وہاں پہننا، تو چادریں تو آپ کو اتنی بڑی بڑی تان دی جاتی ہیں، اوپر سے بیگ بھاری بھاری پکڑے ہوتے ہیں، تو بڑا عجیب و غریب، مطلب وہ ایک اپنے سے زیادہ اپنے ویٹ سے زیادہ ان چیزوں کے ویٹ سنبھالے ہوتے ہیں جو معاشرے کی نظروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وہاں سے آتے تھے تو ہمارے نا اسکول سے نکل کے آنا تو سیدھے نصرت اسکول سے لائن چلتی ہے، سیدھے آتی ہے، گھر کی ایک ہی اسٹریٹ ہوتی تھی سیدھے، تو اس میں نا سارے رستے ہمارے اس زمانے میں جتنے ناظران وقف جدید کے کوارٹرز کے ہوتے تھے نا، ان کے ناظران تو ماشاءاللہ سے پہنچے ہوتے تھے نا، باہر انہوں نے بھیجے وقف کرنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے، وہ اپنے وقف کرنے گئے ہیں، یہاں پہ بیوی بچوں کو بھی وقف کر گئے ہوتے تھے، بچے ان کے فل عیاشی موڈ میں، خاص طور پہ لڑکے، لڑکیوں کو تو انہوں نے برقعے تانے ہوتے تھے، لیکن جو لڑکے ہوتے تھے ان کے، آپ یقین مانیں کہ جو مطلب آپ کو ربوہ میں خاص طور پہ صدر کے لڑکے، نئی سے نئی انہوں نے شرٹ پہنی ہوتی تھی، لڑکیوں کے چھٹی کا ٹائم ہونا، اور ان کی کبھی آپ نے پونڈی بازی دیکھتے آپ کیسے کیسے لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے، اور اس زمانے میں پھر ہم لوگوں نے یہ گھر میں آ کے کئی دفعہ ایک دو دفعہ تو شکایت کی لڑکیوں نے اپنے گھروں میں کہ ایسے ہوتا ہے، تو عموماً والدین پھر کیا کرتے ہیں کہ جب مربیوں کے سنوائی بھی نہیں ہوتی، ہر کوئی لڑکیوں کو وہاں بلیم کرتا ہے کہ لڑکیاں ایسی ہوں گی کرواتی ہیں، اب بہت سی لڑکیاں اس ڈر سے شکایت بھی نہیں کرتی نا، تو پھر ایک کیا ہوا کہ ہم لوگ پیچھے کی طرف سے آنے لگ گئے گھر میں، کہا پچھلی روڈ سے آؤ، پچھلی روڈ آتی تھی لائنوں کی طرف سے، اس وقت وہاں پہ جھاڑیاں ہوتی تھیں درمیان، آپ سوچیں آپ کو جنسی معاملات کا علم نہ ہو، آپ نے چادریں فل تانی ہوں، پردہ فل آپ نے کیا ہوا ہے، آپ لڑکیوں کے جھرمٹ میں آ رہے ہیں، جھاڑیوں میں کھڑے جو مرد ہیں وہ انہوں نے شلواروں میں ہاتھ ڈالے ہیں، نالے، ایک ہاتھ میں نالا پکڑا ہے، ایک ہاتھ شلوار میں ہے، اور فل ہاتھ ہل رہے ہیں، اور ان کی تیز چلتی سانسوں کی آوازیں آپ کو باہر تک آ رہی ہیں، تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ بھی عورت ہیں، یہاں موجود عورتیں باقی ہیں، وہ ذرا ایک عورت ہونے کی نظر سے کبھی سوچیں کہ بچیوں پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی، یہ ایک ٹراما ہوتا ہے، یہ ایک ٹراما ہے، آپ کو چاہے جنس کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو اس طرح کی جب حرکات ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کی جنس ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی اس ٹائم، لیکن آپ کے اندر احساس ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک گھن آتی ہے اور آپ کے جسم میں جھرجھری پیدا ہوتی ہے، یہ وہ انوانٹیڈ حرکت ہے کہ جو کوئی ایک جو آپ اگر مرد کی نظر سے نہیں، عورت کی نظر سے سوچیں ذرا، ایک بچی کی نظر سے، جو بچی جس کو ابھی لا علم ہے، مطلب آپ یہ کیا بچیوں کے ساتھ یہ فضا ہو تو آپ سوچیں ان بچیوں کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوتا ہے، کیا وہ بچیاں اسکولوں میں جا کے یا اپنی کلاسوں میں بیٹھ کے اس طرح کے جو مشاہدات کرنے کے بعد کیا وہ توجہ سے وہ چیز یا ہوم ورک کر پائیں گی؟
میں نہیں سمجھتی. مجھے یاد ہے کئی کئی دفعہ اس طرح جب ہم گزر کے آتے تھے، ایک وہ سرد سی کیفیت ہوتی تھی جسم میں، گو کے تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچتے تھے. اور آخر میں بتایا بھی میں نے ایک دو دفعہ اپنی والدہ کو کہ ایسے ہوتا ہے. لیکن وہ وہاں پہ خواتین کی چلتی ہی کب ہے؟ خواتین تو الٹا چپ کروا دیتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں کسی نے سننی نہیں ہے ان کی آگے. اور سنے بھی کون وہاں پہ، ان کی اوقات ہی کیا ہے. آپ کے ہر دوسرے قدم پہ تو آپ کے سروں پہ خدا مسلط کر دیے گئے ہیں. کبھی وہ صدران کی شکل میں، عہدے داران کی شکل میں، ناظران کی شکل میں، پھر اس کے بعد اوپر آئیں تو امور عامہ کی شکل میں، اوپر آئیں تو مرزا خاندان کی شکل میں، اور سب سے بڑے خدا خلیفہ کی شکل میں. تو اتنے خداؤں کی موجودگی میں ان کی اوقات کیا کہ وہ اس طرح کے جو نارمل زندگی کے واقعات ہیں، جو بچیاں دن رات جن سے گزر رہی ہوتی ہیں، ٹراماٹائز کر رہے ہوتے ہیں جو واقعات ان کو، ان کا کسی بھی طرح سوشل اسپیکٹ کے حوالے سے یا سوشل جو سانحات کے حوالے سے کہیں ذکر بھی کر سکیں. وہ تو الٹا بچیوں کی بدنامی کے خوف سے بچیوں کو دباتی ہیں. تو اب بچیوں کو دبائی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ واقعات گزرے ہیں، مطلب آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میری ریسیونگ کا حصہ تھی، کہ میں جب ریسیو کر رہی تھی. اور پھر جب ہمارے جو یہ تو خیر جنسی معاملات تو ان کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ایون کہ محلے میں بھی کوئی قریبی رشتہ دار ہوں اور جو محلے میں ہمسائے ہوں، ان کے بھی یہی جو تھے بچیوں کے معاملات میں ایسے ہی رویے ہوتے تھے. ایک دفعہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہماری ہمسائی کی بچی میرے ساتھ تھی، تو اس نے اسکول نہیں جانا تھا. تو نہیں، یا پھر میں نے اسکول نہیں جانا تھا، کوئی ایسا تھا. تو میں اپلیکیشن لکھ کے اسکول بھیجنی ہوتی تھی ضروری، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے اپلیکیشن لکھ کے میں اس کو دینے گئی کہ میری ٹیچر کو دے دینا اسکول میں. تو وہ جب دینے گئی ہوں تو وہ نکل چکی ہوئی تھی میں جب تک گئی ہوں. تو دروازہ اس کے والد نے کھولا. اب میں نے پوچھا وہ گھر میں ہے؟ تو آجو 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 اندر آؤ. اب اس ایج میں کیا پتا ہوتا ہے بچے کو؟ میں نے کہا شاید اندر تیار ہو رہی ہے. اندر گئی ہوں تو والد صاحب جو ہیں اس کے، مطلب والدہ اس کو چھوڑنے کہیں گئی تھی یا خود باہر نکل گئی تھی، وہ نکل گئی تھی. اب والد صاحب اکیلے تھے. انہوں نے فوراً شلوار میں ہاتھ ڈالا اور وہی مطلب حرکتیں شروع کر دیں. اب سوچیں کہ یہ ربوہ کے صدر محلے کے واقعات میں بتا رہی ہوں. میں نام نہیں یہاں لے رہی اس لیے کہ میں نام لے سکتی ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے نام. میرے ذہن سے ایک بھی واقعہ نہیں وہ نکلا. اور یہ میری عمر کا وہ حصہ ہے جب میرے اپنے بچے جوان ہو چکے ہیں. مجھے بتاتے ہوئے کوئی شرم یا لحاظ اس لیے نہیں آتی اس طرح کے واقعات میں، کیونکہ اس وقت مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے. اس وقت مسئلہ میرے بچوں کی، اگلی نسلوں کی بقا کا ہے. تو اس معاملے میں تو میں کسی کا لحاظ کرنے کو تیار نہیں ہوں. جہاں پہ مسئلہ اگلی نسلوں کے تحفظ کا ہے تو میں تو آگے شیر بھی کھڑا ہو تو میں ادھیڑ کے رکھ دوں اس کے بخیے. کیونکہ میں ایک ماں کی نظر سے یہ بات کر رہی ہوں آج، کہ یہاں پہ مسئلہ میری بچیوں کا ہے. کسی کی بھی بچی ہے وہ میری بچی کی طرح ہے. چاہے وہ کسی بھی عورت کا مسئلہ ہو، وہ میں بھی عورت ہوں. تو میں اس حساب سے بات کرتی ہوں کہ نہیں، آج شرم و حیا کی بقیہ ادھیڑنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس نے ذہنی طور پہ جتنا منافق معاشرے کو بنایا ہے اور جتنا ہماری بچیوں کی بقا کے لیے مسئلے کریٹ کیے ہیں، اس سے زیادہ کہیں نہیں ہوں گے. ہمیں نفسیاتی طور پہ مریض بنا کے رکھ دیا اس طرح کے مسائل نے، جو گھر گھر میں ہیں. اتنی گھٹن ہے جنس کی کہ آپ بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے اندر موجود ہے وہ چیزیں. ہر بچیاں محفوظ نہیں ہیں. بچیاں بات کریں تو کس سے کریں، کدھر جائیں؟ میری اپنی کلاس فیلو ہوتی تھیں جو ہم لوگ اس طرح کے واقعات جب یہ ہوتے تھے تو اپنی ظاہر معصوم ذہن ہوتے تھے، جا کے بچیوں سے بات کرتے تھے کلاس میں. اپنی جو کلاس گروپ کی ہوتی تھی کہ دیکھو ہمارے ساتھ آج یہ ہوا، آج فلاں کے یہ کیا. تو ہم تو بے اختیار دیکھو ایسا، تو سمجھ تو آتی نہیں تھی بات کی کہ ہوا کیا ہے، لیکن ایک گھن تو آتی تھی نا. تو ایک چیز سے مطلب عجیب سی وہ احساس ہوتا تھا طبیعت میں. تو وہ جب جا کے ذکر کرنا تو یقین مانے ہر بچی کے ساتھ یہ واقعات ملتے تھے. کسی کے چچا کسی کو ریپ کر، بچی کو ملس کر، ریپ تو نہیں کہوں گی ملس کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ریپ کا تو کنسیپٹ ہمارے ہاں اور ہے. ریپ اگر کرو تو بچیوں کا اتنا جسم ڈیولپ نہیں ہوتا، لیکن وہ ان کے جسموں کو ملس کر رہے ہوتے تھے گھروں میں. اور قریبی رشتہ دار، چچا، ماموں، پھپھے، ایون کے باپ بھی. اور یہ تمام واقعات ہمارے وہاں بچیاں ایک دوسرے کو بتاتی تھیں اور بیٹھ کے اظہار کرتی تھیں. اس زمانے میں 30 برس پہلے کی بات بتا رہی ہوں.
تو یہ واقعات جب ہم، اور آج میں سوچتی ہوں مجھے آج کئی خواتین ایسی ہیں جو آج بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور مجھے ایک دو دفعہ تو مجھے پچھلے دنوں میں نے اس پہ لکھا بھی تھا کہ مجھے میرا کتنی راتیں میں سو نہیں سکی اس احساس سے کہ مجھے ایک خاتون نے بتایا وہ نفسیاتی طور پہ وہ اتنی ڈپریشن کا شکار تھی کہ وہ انہوں نے مجھ سے جب اظہار کیا، مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو مجھے اس لیے کہ مجھے تھراپی چاہیے، اور وہ ربوہ سے ہی تھیں، اور مجھے کہتی ہیں کہ میرے معاملات یہ ہیں، باہر آئی تھیں، ان کے یہی معاملات تھے، ان کا ایک فرسٹ کزن جو ہے وہ ان کو تمام عمر جو ہے گھر میں رہتے ہوئے ان کو ملیس کرتا رہا، باڈی کو، ان کو جسم کو، ان کے جنسی طور پہ ان کو کرتا رہا، اور وہ اس سے گزرتی رہی، ایون کہ وہ گھر میں بتا نہیں پاتی تھی کسی کو، کیونکہ ان کے بھی یہی سچویشن جو میں بتا رہی ہوں کہ کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا بچیوں کی۔ تو وہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے طور پہ کہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے جو ازواجی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میں نفسیاتی طور پہ اتنی بری طرح میں وہ مسخ ہو چکی تھی جنسی معاملات میں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیسے اس کے ساتھ کروں، مطلب اس کے ساتھ حق ادا کروں۔ تو کہتی میں تعلق بنانے کے کسی طرح کے قابل ہی نہیں رہی، لیکن جو میرا ابیوزر ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بڑے عہدے پہ بھی ہے، وہ باقاعدہ ٹوپیاں پہنی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ باقاعدہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے کہ وہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے جلسے میں بیٹھ بیٹھ کے اسٹیجوں پہ، دوسروں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے وہ درس دے رہا ہوتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، کہتی میرے پہ کیا گزرتی ہے، میرا تو دل نہیں کرتا ایم ٹی اے کھولنے کو کہ جہاں دیکھوں گی مجھے کہیں اس کی شکل نظر نہ آ جائے۔ آپ سوچیں ذرا ایک لمحے کو کہ جب ایسا اس عورت کے ایز اے مریض اس کے ذہن پہ ایز جو ایک وکٹم ہو اس پہ کیا گزرتی ہے، اس طرح دیکھ کے اپنے ابیوزر کو سامنے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ سعادت حسین منٹو نے کہا تھا مجھے ترس آتا ہے ان عورتوں پہ کہ جو اپنا کردار کی دہائی دینے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی، بد کرداری چھپانے کے لیے داڑھی اور سر پہ پگڑی وہ نہیں رکھ سکتی، ٹوپی نہیں رکھ سکتی۔ صرف یہ فرق ہے کہ آپ کا کردار جو ہے صرف داڑھی اور ٹوپی چھپا دیتے ہیں، باقی جیسا مرضی گھناؤنا ہو۔ جو وکٹم ہے ان پہ کیا گزرتی ہے، کبھی سوچیں، ان کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، اور میں نے بے شمار خواتین دیکھی ہیں یہاں پہ جو میری پیچھے بھی اس زمانے کی بچیاں بھی یاد آتی ہیں، اور آج جو خواتین کے روپ میں ہیں وہ بھی موجود ہیں میرے پاس جو اسی طرح کے معاملات کا شکار ہیں۔ تو اب سوچیں، میں تو ایسی باتیں سننے کے بعد، یا میں خود بھی ان سے گزری ہوں، آٹومیٹکلی ان کو ریلیٹ کرتی ہوں، تو میرے دل کا کیا حال ہوتا ہے سن کے۔ تمام معاملات جو میں بات کر رہی ہوں نا، جتنے بھی ان معاملات کو اگر انسان بن کے سمجھیں گے یا انسان بن کے سوچیں گے تو ہی سمجھ آ سکے گی۔ اگر کوئی عقیدت مند بن کے سوچے گا یا ایک معاشرے کا ٹھیکیدار بن کے سوچے گا تو اس کے اوپر سے گزرے گی، اور سوائے اس کو بک بک کرنے کے بعد میں اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملات میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے۔ میری عمر گزر گئی، میں اس ماحول سے بھی نکل آئی، جیسے تیسے گزار لی، آگے میں نے یہاں پہ آ کے بھی محفوظ جگہ پہ بیٹھی ہوں اپنے تمام حقوق کے ساتھ۔ لیکن میں اگر آج بول رہی ہوں یا آج بتا رہی ہوں، آج آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے ان تمام معاملات کو ادھیڑ کے ان کے نقشے دکھا رہی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ آج بھی بے شمار بچیاں جو ہیں وہ اسی طرح بیٹھی ہیں جو جس طرح کل میں تھی۔ آج بھی بے شمار خواتین انہی مسائل کا شکار ہے جن کا کل میں تھی۔ تو پھر فرق صرف اتنا ہے کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے کل میں نے وہ اس تڑپ سے گزری ہوں، اس تکلیف سے، تو آج مجھے ان کا دکھ جو ہے اس طرح بولنے پہ مجبور کر رہا ہے ایک انسان بن کے، ورنہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، مجھے کوئی پے نہیں کر رہا بولنے کا، بلکہ الٹا بدنامی میرے گلے پڑتی ہے۔ مجھے کوئی یہاں دہریہ کہتا ہے، کوئی لادین کہتا ہے، کوئی مجھے مخالف کہتا ہے، کوئی مجھے مطلب مرتد کہتا ہے، میں تمام سنتی ہوں دن رات، لیکن یہ ایک ایسا جنون ہے جو ختم نہیں ہوتا ان الفاظ سے، کیونکہ یہ تڑپ ہے، یہ وہ تڑپ ہے جس سے میں گزری ہوں، یہ وہ درد ہے جو میں نے بھگتا ہے، برداشت کیا ہے، اور مجھے اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کا اندازہ ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ جو ہم وہ ڈائیور ہیں کہ جو اندر سے گہرائی کو چھو کے نکلے ہیں، ہمیں پتہ ہے گہرا کتنا ہے، اس لیے میں وہ گہرائی بتا رہی ہوں کہ اس کی گہرائی کتنے نقصان کر رہی ہے، اور کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ ہم یہاں کلٹ کی باتیں کرتے ہیں، نفسیاتی جو ہیں ان کے باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی نفسیات کی، ہم رویوں کی باتیں کرتے ہیں جو رویوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاؤں یہ صرف معاملات اتنے ہی نہیں ہیں،
یہ رشتے نہیں ٹوٹتے صرف، یہ زندگیاں تباہ کرتے ہیں، نفسیات تباہ کرتے ہیں، انسان کی جو شخصیات بدل کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے اندر جو انسان جو اندر کا آپ کے کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ 1989 کا واقعہ ایک بڑا واقعہ تھا میری زندگی میں، جس نے مجھے ایک طرف سے انسان، باقی واقعات تو ایسے ہیں کہ جس نے ایک طرف سے عورت یا ایک بچی کا درد، یا ایک طرف سے میرے کے اندر وہ، جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ انسان کا وجود جو ایک فانوس کی مانند ہوتا ہے ذہن، کہ جس کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، آپ کا ہر زاویے کی تراش خراش جو ہے وہ تجربات کر رہے ہوتے ہیں، مشاہدات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے ریسیو کیے ہوتے ہیں، پھر بعد میں انہی سے روشنیاں نکلنے لگتی ہیں مختلف طرح کی۔ یہ انسان کا یہی وجود ہے۔ تو اس طرح ہی یہ جو باقی واقعات تھے، جس طرح ایک بحیثیت بچی کے، بحیثیت عورت کے، اسی طرح بحیثیت انسان کا جو واقعہ تھا وہ 1989 کا تھا، جس میں بیرکس میں آئی تھیں بہت سی فیملیز، جو شخص سکندر ننکانہ صاحب سے جلے تھے گھر۔ تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہم اس وقت ڈیوٹیاں دیتے تھے اجتماع کی یا جلسے پہ، معاونہ آب رسانی کے یہ ہوتے تھے نا، تو اس میں جب ایسے واقعات ہوتے تھے تو فوراً، کیونکہ ہم صدر محلے میں ہوتے تھے، قریب کا سب سے قریبی محلہ تھا، تو ہمارے فوراً اعلان ہو جاتا تھا کہ اب فوراً ضرورت ہے والنٹیئرز کی، یا نہیں ہے تو کوئی ہے، کسی کی ضرورت ہے نا، تو بیرکس میں کوئی بھی آتا تھا اس طرح کے معاملات میں تو ہم تک خبر فوراً پہنچتی تھی۔ تو اس طرح وہ جو فیملیاں رات کے وقت آئی ہیں تو لوٹی پھوٹی آئی ہیں، اور جس طرح حالت میں، تو ہمیں فوراً خبر آئی کہ کوئی کمبل ہے، کوئی کپڑے ہیں، کوئی کھانا پینا ہے، کھانا پینا تو خیر وہاں جو چیزیں کوئی دے سکتا ہے، پرووائڈ کر سکتا ہے، فوراً پہنچ ان کو تک پرووائڈ کرے، وہ ضرورت مند فیملیز آئی ہیں۔ تو ہم لوگ فوراً اسی طرح ان کے لیے فوراً گئے ہیں، جا کے چیزیں لے کے بھی گئے، پھر باقاعدہ جب تک وہ وہاں رہے ہیں ہم لوگ ڈیوٹیاں دیتے رہے ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، اور ان میں ہم لوگوں نے جس طرح کی خواتین اور بچے جلے ہوئے، اور جس طرح مجھے آج بھی وہ منظر میری آنکھوں میں ایسا ہے، جس طرح مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ رات کو میری جو اسے کہتے ہیں نیند ٹوٹ جاتی ہے جب یاد آتا ہے کہ وہ بچے جس طرح نومولود بچے جلے ہوئے جسموں کے ساتھ، اور ایسا بھی نہیں کہ جلا، میں صرف اتنا کہوں کہ تھوڑا بہت جلا، 3rd ڈگری جسے برن کہتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنے بری طرح جلے جسم، لاشیں، اور پھر وہ عورتیں جن کے اپنے جسم جلے، بچوں کو، جلے ہوئے بچوں کو اٹھایا ہوا انہوں نے، وہاں پہ تو ایک قیامت کا منظر تھا جو ختم نبوت والوں نے برپا کیا تھا اس زمانے میں۔ آم، تو اس معاملے میں ہم لوگ باقاعدہ وہاں بچوں کے ساتھ بھی مرہم پٹی کے لیے بھی اٹھا لیتے تھے، پھر بعض اوقات پانی دینے یا کھانا دیتے ان کو سرو کرتے جاتے تھے، تو اس بہانے ان کے بچے کسی کے پکڑ لیے تاکہ ماں کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے۔ تو وہ جو منظر تھا نا، وہ ایسا تھا کہ آپ سوچیں کہ ایک انسان کو تھوڑی سی جلن ہوتی ہے، اس کی تکلیف پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ تو جب ایک پوری باڈی جلی ہو اور وہ بھی نومولود بچے کی، تو آپ سوچیں کہ بڑا تو پھر اپنا اظہار کر دیتا ہے جلن کا، تکلیف کا، اذیت کا کرا دیتا ہے، ایک بچہ اس کی اذیت سوچیں ذرا، جو اظہار بھی نہ کرے، اس کا مستقل رونا اور اتنی درد سے رونا آج بھی میرے کان پھاڑتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ جس سے میں کہتی ہوں کہ میں آج تک نکل نہیں پائی اس کے۔ خانپور کا میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ برس وہاں بھی رہے جب ہم لوگ اسکول کے دوران جانا پڑا، وہاں بھی اسکول میں 2-3 برس رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو وہاں کا بھی ایگزیکٹ یہی تھا، کیونکہ وہ تو وہاں تو احمدی اکثریت نہیں تھی، لیکن وہاں پہ ایک تو چھپا چھپا کے رہنا پڑتا تھا آپ کو کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ احمدی ہیں، چھپانا پڑتا تھا، اور کسی کو ذرا سا بھنک بھی لگ جاتی تھی، جس طرح ہم جہاں پہ محلے میں رہتے تھے، جس ایریے میں گھر تھا، ان کے رشتہ داروں کو تو پتہ، وہاں ارد گرد ہمسایوں کو تو کسی طور پتہ لگ ہی جاتا تھا نا کہ یہ قادیانی، کہتے تھے قادیانی لوگوں کا گھر ہے۔ تو حالانکہ میری نانی اماں کی بڑی وہ ہوتی تھی، ایک اتنا اخلاق وائز تھیں کہ ان کا میں نے دیکھا تھا، شاید ان کی شخصیت کا بھی ایک مجھ پہ بہت بڑا اثر ہے کہ ان کا میں نے دیکھا ہے کہ ان میں بہت انسانیت کا ایک تھا کہ وہ اس زمانے میں بچوں کو پڑھانا، بچوں کو مطلب چھوٹے چھوٹے کام کروانا، سکھانا، وہ ہر وقت محلے کے بچوں کے ساتھ لگی رہتی تھیں۔ ایک طرف سے ان کا جو تھا بچوں کے طرف اور لوگوں کے ساتھ بہت ان کا تھا
میل جول، اور ایک ان کا کوئی بھی محلے کی خاتون آ گئی ہیں، کسی کو ضرورت ہے تو فوراً آگے بڑھ کے کام کرنا، ان کے ساتھ لگے رہنا۔ اور دوسری طرف ان کو ایک ان کی شخصیت کا یہ بھی ایک حصہ تھا کہ ان کو مذہبی بہت تھیں وہ، کہ وہ ہر وقت تبلیغ کرنا، ہر وقت مطلب اس طرح بھی ان کے ذہن میں ایک وہ جیسا بیٹھا ہوتا ہے، حالانکہ ان کی شخصیت کا جو انسانی عنصر ہے، انسانیت کا، وہ مجھے ہمیشہ سے بہت متاثر کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو انہی کی شخصیت تھی، اس کا دوسرا حصہ جو ایک عقیدت مند کا تھا، اس سے میں ہمیشہ جو ہوں مطلب باغی بھی رہی ہوں۔ اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں انسانیت کی، یا میں بلکہ ان کو بھی ان کی زندگی میں بھی کہتی تھی یہ بات، ایسی نہیں، کیونکہ ان سے میری گپ چلتی تھی، اچھی خاصی دوستانہ بھی باتیں ہوتی تھیں۔ تو ایک میں ان کو اکثر اسی بات سے، نانی جان آپ کی مجھے اس مطلب آپ نے جب ایک کام کر دیا کسی کو انسان سمجھ کے، اس کے بعد ان کو اپنے عقیدے میں کنورٹ کرنا، یا ان کو یہ سوچ کے کرنا، اس یہ آپ کی نیت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ان کا اپنا جواز ہوتا تھا، بزرگ ہیں، ظاہر ہے ہم وہ بچہ تم بچہ کر کے نہ کہ تم نہیں سمجھو گی، لیکن وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اپنی عقیدت یا شخصیت ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ لیکن یہ باتیں دیکھنے میں آتی تھیں کہ ایک ان کے ہمسائے تھے، مولوی ان کا نام تھا، مولوی بشیر کہتے تھے، مولانا تھے اس محلے کی مسجد کے، امام بھی تھے۔ تو ان کے ساتھ ہمیشہ، حالانکہ ان کے تعلقات محلے بھر سے اچھے ہوتے تھے، لیکن ایک واحد وہ ہمیشہ جو ہے نا گھر، وہ احمدی کر کے وہ بھڑکاتا رہتا تھا لوگوں کو، باقی لوگوں کو، کہ ان کے گھر نہیں جاؤ، ان کے گھر یہ نہیں کرو، یہ قادیانی ہے۔ ایک دفعہ تو مطلب جلانے کا بھی واقعہ ہوا کہ گھر جلانے کے لیے انہوں نے پروگرام بنایا کہ جلانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن پھر جو باقی لوگ تھے ان لوگوں نے مل کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ جاننے والے تھے تو انہوں نے بات آئی گئی کر دی۔ اس طرح کے واقعات جو تھے نا وہاں کے معمول پہ تھے۔ جہاں اسکول میں بھی جاتے تھے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہ قادیانی کیا بلا ہے، اور اس زمانے میں، لیکن ہمیں ان نفرتوں کا پتہ تھا جو ہمارے ساتھ روا رکھی جاتی تھیں باہر سے، وہ بڑی اچھی طرح محسوس ہوتی تھیں، اور بڑی ان سے ایک سوال اٹھتے تھے کہ بندہ کدھر جائے، ہم ادھر کے ادھر، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم لوگوں ہمارا قصور کیا ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو 7 منٹ کے بعد پیدا ہونے کے ایک بچہ جو ہے اس کا عقیدہ، اس کا آبائی عقیدہ اس کے سر پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے مخصوص رنگ میں معاشرے کا جو ڈھانچہ ہے اس کی تربیت کرتا ہے، اس عقیدے کے اندر اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے ایک روبوٹ بنا کے۔ تو اس میں قصور جب والدین کے آبائی عقائد کے کرتا دھرتا یا ان عقیدت مندوں کا ہوتا ہے، نہ کہ اس بچے کا۔ اس بچے کا قصور کیا ہے؟ پھر اس عقائد کی بنا پہ جو اس کی چوائس ہی نہیں ہوتی، اس کی بنا پہ پورا معاشرہ اس کو نفرت دیتا ہے، ہر طرف سے نفرت جو ہے اس میں انڈیلتا ہے۔ اس میں پھر اس جب وجود جو ایک نئی شکل ڈھالتے ہیں ان تمام طرح کی نفرتوں کو ریسیو کر کے، تو ہم پھر ان وجودوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف سے آپ مجرم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے خود ہی اپنے رویوں سے، اور پھر ان مجرموں سے مزید نفرت کرتے ہیں، جبکہ اصولاً آپ کو نفرت تو اپنے جرائم سے کرنی چاہیے، اپنی ذہنیت سے کرنی چاہیے، اپنی عقیدت سے کرنی چاہیے، اپنی سوچوں سے کرنی چاہیے، اپنے رویوں سے کرنی چاہیے، جو آپ کے اندر ایسے بغاوت اور ایسے مجرم کریٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے اندر کے انسانوں کو جو ہے اس طرف مجبور کر رہے ہیں، آپ کو ان سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگ الٹا ہم لوگوں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مطلب میں دوسرا تو اس طرف کا پہلو ہے، پھر اس طرف یہ بھی ایک رخ تھا زندگی کا جو دیکھنے کا ملا اس عمر میں، کہ دونوں طرف میری نظر میں بیلنس ہو گئے، کہ ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں عقیدوں کی قائل نہیں ہوں، اس حساب سے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پریکٹیکل جو ہے وہ سب کچھ ہے، جب جس چیز کا عمل نہ ہو وہ اس پہ بحث بیکار ہے۔ آم، اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کتاب دنیا کی جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکا، یا عمل نہیں کر سکتا سو کوئی، یا عمل نہیں ممکن ہوا آج تک، تو میں کہوں گی کہ آپ اس کو اس کی سچائی یا جھوٹ کو جو ہے اس پہ بحث بیکار ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے وہ کام کیجئے جس پہ عمل ہو سکے۔ میں سمپل اصول ہے میرا، میں یہ جو ہے بھول بھلائیوں کی یا گھن چکر کی ان چیزوں کی عادی نہیں ہوں، نہ میں ان کو پسند کرتی ہوں کہ میں زندگی کو کوئی اتنا پیچیدہ بنا لوں کہ میں ان پہ مباحثے کروں طویل، اور ان چیزوں کے اندر الجھی رہوں جن کا مجھے معاشرے میں عملی سطح پہ کوئی عمل ہی نظر نہیں آ رہا پریکٹیکل لائف میں۔ اب آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں،
جس طرح آپ دیکھیں ڈاکٹر، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ 4 5 سال اپنی جتنی بھی اسٹڈی کرتا ہے، اس کے بعد اس کی وہ اسٹڈی کا اس کی پاس کرنے کے بعد ایگزام بھی، ڈاکٹر بننے کے بعد بھی اس کو ہاؤس جاب کروائی جاتی ہے۔ ہاؤس جاب کلیئر ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاؤس جاب کیا ہے؟ پریکٹیکل، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بھی آپ دنیا کی فیلڈ نکال لیں یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز، اس میں آپ جب تک پریکٹیکل کے میدان میں نہیں آتے، آپ یونیورسٹی گریجویٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں نا، تو ان کو پہلی جب تجربہ آتا ہے کام کا تو پوچھتے ہیں ڈو یو ہیو ایکسپیرینس؟ ورک ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ ورک ایکسپیرینس پر ان کی جو ہے جو ان کی کیا ترقی یا ان کی زندگی یا ان کی جاب یا ان چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہوائی جو تصورات ہیں جن کا پریکٹیکل لائف میں آپ کو کوئی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی، جو آپ کو پریکٹیکل لائف میں ایک بھی سوسائٹی میں وہ کردار نظر نہیں آ رہے، جن کو کوئی نبھا نہیں پا رہا، تو آپ ان چیزوں کو مجھ پہ مسلط کرتے رہیں اور مجھے کہیں نہیں یہی صحیح ہے، تو میں پھر کیا کہوں گی؟ میرے پاس کیا اس کا حل ہے؟ سمپل بات ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر اپنے مریضوں کو مار رہا ہو، اس کے ہاتھ سے مریض مر رہے ہوں، اور وہ کہے مسیحائی کا دعویٰ رکھے، تو اس سے مسیحائی کی ڈگری چھین لی جاتی ہے، وہ ڈسکوالیفائڈ کر دیا جاتا ہے اس کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار مطلب یہ بچپن کا ہی سفر ابھی گھوم رہے ہیں ہم، بچپن کے درمیان ہی کہ پھر ہم مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسکول کا زمانہ تھا، چھوٹی چھوٹی سوچیں، کلیش بھی ہوتے تھے، سوال بھی اٹھتے تھے ذہنوں میں، اور لیکن میری عادت ایسی تھی ہمیشہ سے کہ میں بہت سوشل جسے کہتے ہیں نا بچپن سے ہی، آج بھی میری کلاس فیلو جتنی ہیں ان کو یہ چیز بڑی اچھی طرح یاد ہوگی کہ مطلب میرا یہ نہیں تھا ہوتا کبھی بھی کہ میں ایک ایک جس کلاس میں ہوں اسی کے ساتھ بچیوں سے دوستی ہے، میری پورے اسکول سے ہوتی تھی، کسی بھی کلاس کی، کسی بھی جگہ کی، اور مطلب ہر بندہ جانتا تھا، ایک کچھ نام بھی ڈیفرنٹ تھا، ایک اکلوتا نام ہوتا تھا پورے اس ایریے میں، ابھی آپ بھی آج بھی شاید اکلوتا ہی ہے، بڑی بلکہ بہت سے لوگوں نے بعد میں مجھے کہا کہ آپ کا نام ہم نے رکھنا ہے، تو میں ان کو مذاق میں کہتی تھی کہ بچوں کا رکھ لو لیکن مجھے ٹیکس پے کر دیا کرو اس کا، کیونکہ میرا نام آپ نے لیا ہے۔ تو خیر وہ مذاق پہ، لیکن ویسے اس زمانے میں تو بالکل ہی میرا نام جو ہے اکلوتا ہوتا تھا، تو ایک اس کی وجہ بھی تھی، اور دوسرا میری نیچر بھی جو تھی وہ بہت سوشل تھی، بہت جلدی گھلنے ملنے والی، اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ میرا جو لوگ بہت جلدی مجھ سے اپنی باتیں بھی کرتے تھے، بہت سی بچیاں جو ہیں کلاس فیلو بھی ہوتی تھی، نہ بھی کلاس فیلو کیوں ہوئی، تو وہ آتی بھی تھیں مجھ سے، ملتی بھی تھیں، جانتی بھی تھیں، اور وہ کھل کے میرے ساتھ مطلب اظہار کرتی تھیں، اور وہ شاید ایک شخصیت ہوتی ہے انسان کی جس پہ بڑا آسان ہوتا ہے کوئی بھی انسان اس کے ساتھ فوراً شروع ہو جائے، وہ اب بھی ہے کہ میرے ساتھ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ کوئی پہلی ملاقات میں مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بہت کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ آپ سے بات کر کے، کہ اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اس لیے کہ میں بنا کسی ججمنٹ ہونے کے یا بنا کسی مطلب اپنی رائے رکھنے کے میں ان سے بات کرتی ہوں انہی کے لیول پہ آ کے، تو آپ انسان بن کے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے کو بھی آپ کے اندر وہی چیز نظر آتی ہے، وہ ایک پرسنالٹی ہے، تو وہ مجھے اس زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سوچیں بہت اٹھتی تھیں، تفرقات نظر آتے تھے، سوال، لیکن ہمیں کہیں بھی ان سوالات کو کرنے کے مواقع نہیں تھے، آپ بات کہیں نہیں کر سکتے تھے، خوف سے دھمکائے جاتے تھے، صدران کے بھی خوف ہوتے تھے، مرزا صاحبان کے بھی ہوتے تھے، پھر ناظران کے جیسے بتایا ہے، مطلب پل پل پہ ہمارے گرد جو ہیں باڑیں کریٹ کی گئی تھیں، لیکن جب نہیں، پھر میری ایک عادت تھی کہ میں جب مجھے یاد ہے رمضان کا وقت آتا تھا ہمارے، تو رمضان میں تو خیر بہت ہی ایک ماحول وہاں کا ہوتا تھا، ایسا گرم ماحول ہوتا تھا کہ عبادتی قسم کا، کہ جس طرح سب کو عبادت کی سیل لگی ہوتی ہے نا، جیسے ایک وہ ہر کوئی صبح اٹھ کے درس پہ جا رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، پھر سب مساجد میں پانچوں نمازیں بما تہجد، پھر مطلب گھر میں ہم 3 4 گھنٹے کے لیے ہی آتے تھے رات کو، پھر اس کے بعد اسکول جانا ہے، درمیان میں پھر ظہر کی نماز پہ جانا ہے، پھر درس سننا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر افطاری کر کے مغرب پڑھ کے پھر آنا ہے کچھ ایک آدھے گھنٹے کے لیے، پھر عشاء کے لیے جانا ہے، مطلب یہ تمام اس زمانے میں کیونکہ وہ ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ آپ کو گھر کی طرف سے بھی ایک پریشر ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہر کوئی اس روٹین کا شکار ہے،
ہر کوئی اسی روٹین پہ کر رہا ہے، لگا ہے، تو ان کو ہوتا تھا کہ یہ بھی کریں، تربیت کا ایک معیار ہوتا تھا کہ اسی پہ چلائیں بچوں کو نا، تاکہ وہ اس دوڑ میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ ساری نمازیں بھی پڑھ کے دیکھنے کے بعد اور تہجد سمیت، تو ایک بہشتی مقبرے جانے کا بھی ایک بڑا ایک ہوتا تھا کہ روزانہ اٹھ کے جانا ہے تاکہ ثواب وہاں سے کمی نہ رہ جائے۔ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے اس زمانے میں بہشتی مقبرے جانے کی نا ایک عادت سی بن گئی، اور میں بعد میں بھی جب اسکول کے زمانے میں بھی میں جاتی ہوتی تھی اکثر، لیکن میں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی دعائیں کرنے کی عادت تھی یا قبروں پہ جانے کی، مجھے وہاں کا پیچھے درے کا جو تھا نا ایک پہاڑی ایک منظر ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ربوہ کا جو بہشتی جو قبرستان ہے، اس کی جس کو بہشتی مقبرہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے اس کا ایک منظر ہے، پیچھے پہاڑوں کا تھا، دو پہاڑ اس طرح درے کے پیچھے تھا نا، تو وہ کہ دریا پیچھے سے جو اسے درہ کہتے تھے، دو پہاڑیوں کے ملنے کی جگہ، تو اس کے درمیان میں وہ اس طرح اس کا جو بنا ہوتا تھا، پیچھے کی پہاڑیوں کا جو منظر ہوتا تھا نا، وہ بڑا خوبصورت ہوتا تھا، اور وہ اتنا پرسکون ہوتا تھا، میں اکثر وہاں اس کے پیچھے سے گزرتے ہوئے پچھلے راستوں سے وہاں چلی جاتی تھی پہاڑیوں پہ، اور وہاں بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں مطلب سوچنا، یا ایک طرح سے جسے میڈیٹیٹ کرتے ہیں نا آپ کہتے کہ میڈیٹیشن، کیونکہ ایک آپ زندگی کے اس طرح کی مصروفیت کی زندگی میں آپ کو وقت نہیں ملتا، آپ فیملی میں رہ رہے ہیں، آپ کے لڑکیوں کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی آ کے کرو، پھر آپ کو ایک لمحہ بھی نہیں دیا جاتا وہاں کی لائف میں کہ آپ کچھ سوچ بھی سکیں۔ تو پھر جب وہاں جانا اس کے لیے، تو میں اس بہانے سے میں نے جانا کہ بہشتی مقبرے جا رہی ہوں، تو گھر والوں کو بھی یہ تسلی رہنے کہ چلو کسی نیک کام کے لیے جا رہی ہے، لیکن میں نے ادھر سے پیچھے سے گزر کے تو جیسے وہاں چلے جانا، پہاڑیوں میں بیٹھ جانا جا کے، حالانکہ وہ ماحول کے حساب سے وہ ایک خطرناک تھا معاملہ، لیکن اس وقت وہ ذہن میں جو سوال اور سوچیں ہوتی تھی نا، ان کا ایک لحاظ سے وہ ہوتا تھا کہ ضرورت بھی تھی، میں سمجھتی ہوں، اور غیر ارادی طور پہ ہو رہا ہوتا تھا یہ سب، یہ بھی نہیں کوئی ارادتاً مجھے پتا ہو کہ اس زمانے میں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میڈیٹیشن ہوتی کیا ہے، لیکن وہ ایک جنون سا تھا آپ کے اندر، ایسا آگ ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، کہ یہ تمام چیزیں آپ کو بہتر کر رہی ہیں، آپ رہ بھی رہے ہیں، لیکن عجیب ایک سلسلہ ہے کہ آپ کیا کریں گے پھر سوچنے کے لیے ان پہ، کچھ دیر سمجھنے کے لیے ان پہ، یا ان پہ ایک طرح سے ہضم بھی کرنا ہوتا ہے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے انسان کو ماحول سے فرار بھی ہوتا ہے کسی حد تک۔ تو یہ مجھے اس کی ایک عادت بن گئی تھی، اور وہ مجھ سے اس نے مجھے بہت ہیلپ کی مجھے سمجھانے میں، اور میں آج بھی یہاں بتا لوگوں کو، میں ابھی بھی اپنے بچیوں کو بھی میں بلکہ یہی کہتی ہوں کہ میں نے ان کو بھی یہاں میڈیٹیشن کی عادت ڈالی ہوئی ہے، کہ جب بھی وہ ان چیزوں سے، ان ماحول سے، یا وہ ایک ہو جاتی ہیں زندگی کی اسٹڈی سے، کام سے وہ ہو جاتی ہیں زیادہ، مطلب اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، تو میں انہیں یہ کہتی ہوں سارے کام چھوڑ کے تو ڈیلی دن میں اور رات کو ایک اوپر صبح اٹھ کے میڈیٹیشن کرو، ایک ایک گھنٹہ بھی اگر کرتی ہیں تو اس سے آپ کا ذہن فوکس بھی ہو جاتا ہے، اور آپ کا ذہن ریلیکس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز نے میری بھی بہت مدد کی، وہ حالانکہ یہ غیر ارادی تھا، یہ مجھے اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا وہ ہوتا کیا ہے، لیکن اب کیونکہ میں ریلیٹ کرتی ہوں ان چیزوں کو، تو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو میں غیر ارادی طور پہ کرتی رہی ایک پریکٹس ایک عرصہ تک، وہ بنا بتائے کسی کو وہ میڈیٹیشن تھی، اور اس نے میری سوچ کو جو ہے نا بیلنس رکھنے میں، اور سوچ کو ان چیزوں سے دور کرنے میں بہت کمال کیا۔ بچپن کے واقعات اتنے بے شمار ہیں کہ مطلب مجھے ایک واقعہ سچ اور یاد آ گیا کہ ہم لوگ وقف جدید میں نا، اللہ بخش صادق صاحب تھے، ان کی بیٹی بھی عطیہ میرے ساتھ تھی، میں بیٹا بچے بھی ان کے گھر میں آنا جانا تھا، اللہ بخش صادق صاحب جو ہے ان سے کبھی ان کی بیٹی کی کلاس میں ہونے کی وجہ سے اکثر ایگزام وغیرہ جب ہوتے تھے نا، عربی کا، عربی خاص طور پہ ربوہ میں ہوتی تھی ہمارے بڑی کمپلسری میں، تو ایگزام دیتے تھے، تو ہمیں ایگزام سے پہلے جب آنا تیاری کرنی ہے تو ہم نے گھر میں بیٹھ جانا، عطیہ کے پاس ہی، وقف جدید میں ان کا گھر ہوتا تھا جو گیسٹ ہاؤس ہے، تو وہاں چلے جانا، اس کے ساتھ بیٹھ کے نا سارا دن، کہ چلو یہاں بیٹھ کے نا تیاری بھی کرتے ہیں اکٹھے، تو ساتھ ان کے جہاں سے مشکل پیش آنی تو اس کے ابو بھی وہیں ہوتے تھے، وقف جدید میں کام کرتے، ان کے پاس ہم کچھ دیر بیٹھ کے پڑھ بھی لینا نا، تو اس طرح اس کے ان کے گھر میں بھی ایک بڑا وقت گزرا میرے آنے جانے کا۔ تو اس سے مجھے یہ بھی ایک اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ اس زمانے میں کہ ان کے گھروں کے ماحول، جو مربیوں کے ناظران کے تھے بڑے قریب سے، مطلب ان کا بھی لائف سٹائل جو تھا، کہ کس طرح وہ دن رات چمچہ گیری اور چاپلوسی کر رہے ہیں،
اور دن رات وہ خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں چھوٹی سے چھوٹی شادیاں بھی ہوتی ہیں، خاندان کے دور پار کے جو خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے بھی کہیں پتہ لگ جائے، کسی کی برتھ ڈے ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کی منگنی ہے، تو اس کے لیے وہ گفٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، تیاری کر کے پوری کی جانا ہے، ان کو ضرور دینا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نظارت برقرار ایک طرح سے رکھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنے جو ہیں جڑیں مضبوط کرتے ہیں، اسی طرح کہ وہ اتنی چاپلوسیاں کرتے ہیں ان لوگوں کی، کبھی آپ ان کو بات کرتے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ بالکل زمین پہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، خداؤں سے بات کر رہے ہیں اوپر سر سر جھکا کے۔ تو یہ ان کا میں نے دیکھا انداز، ذرا ذرا سی بات پہ چاپلوسیاں اور بہت زیادہ چمچہ گیریاں۔ اسی میں ایک مطلب یہ بھی تجربہ تھا کہ اور پھر وہاں جانے کے لیے باقاعدہ بکنگ ہوتی تھی کس کی، آم، کہ فضل عمر ہسپتال کی جو ایمبولنس ہوتی ہیں نا، ان کی بکنگ کروائی جاتی تھی ایک طرح سے، کہ سنڈے والے دن یا سیچرڈے والے دن یا جمعے والے دن، جس دن بھی سمجھو ان کی بکنگ وہ جانا ہے، تو ان کو پہلے بتایا جاتا ایک ایمبولنس بھیج دی جائے، اور وہ ایمبولنس میں جاتے تھے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ربوہ کا جو پل تھا نا وہ کچا ہوتا تھا، اب تو پکا بن گیا نا پورا، اس زمانے میں دوسرا پل ہوتا تھا، اور وہ جب آپ آتے تھے آفٹرنون میں یا عموماً واپسی پہ، یا اکثر ایون دن میں بھی بعض اوقات وہ پل پہ لمبی لائنیں لگ جاتی تھیں، کیونکہ وہ جانے آنے والوں کی اس کی جو بڑی دیر لگتی تھی، اس کی بلاکیج ہو جاتا تھا نا، پل پہ اکثر رہتا تھا، لیکن ایمبولنس کی لائن فری رہتی تھی آنے جانے کی نا۔ تو یہ لوگ شاپنگ کرنے بھی ہوتا جانا تھا نا، کسی بھی طرح کا کسی فنکشن میں بھی جانا ہے تو ایمبولنس میں جاتے تھے۔ اور اس میں جب آپ پل کے پاس پہنچتے ہیں، اگر کوئی ناکہ چوکی یا ناکہ وغیرہ آ کے چیک کرنے والا، تو کسی ایک بندے کو گھر کے جو جو بیٹھا ہوا پیچھے ساتھ جا رہا ہے اس کو لٹا دیا اسٹیچر کے اوپر درمیان میں، تو وہ ایمبولنس کو دیکھ کے وہ گزار دیتے تھے آگے۔ تو مطلب شاپنگ کرنے کے لیے، اور یہ چیز میرے لیے اس زمانے میں ہی بڑی تکلیف دہ تھی، حالانکہ اتنی مجھے سینس نہیں تھی، لیکن مجھے اتنا ضرور اس چیز کا احساس ہونے ہوا تھا جب میں نے دیکھا تھا، کہ میں اسی وقت اس چیز پہ ایک طرح سے اعتراض اٹھانے لگ گئی تھی، ان کے سامنے میں کہتی تھی کہ نہیں، یہ مطلب یہ بہت بڑی زیادتی ہے نا، یہ کہ جو بیمار ہے کوئی، یہ ان کی ضرورت کی چیزیں ہم ایک چیز مخصوص اس کے لیے ہے، جو ایک ایمرجنسی کے لیے اس کا مس یوز کیا جانا، وہ اپنے لیے یہ زیادتی ہے۔ اور میں اس زمانے میں حالانکہ اتنی مجھے نہیں تھی، شعور نہیں تھا، لیکن اس چیز سے گھن آتی تھی، اور مجھے یہ بڑی آج بھی اس چیز پہ جب مجھے میں اکثر اس کو لے کے بات کرتی ہوں تو مجھے اس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ارد گرد، یہ ایک واقعہ بتایا ہے، لیکن ایسے بیشتر واقعات ہمارے ارد گرد موجود تھے اس زمانے میں، جن میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نظر آتی تھیں کہ تعلقات کے غلط استعمال، بچے عموماً ہمارے والدین جو ہے نا وہ اس چیز میں بہت بڑا دھوکہ، ہمارے یہاں ہمارا معاشرہ دھوکے کا شکار ہے، کیونکہ ہمارا سارا تھیوریٹیکل معاشرہ ہے، یہ تھیوری پہ چلتا ہے، پریکٹیکل ان کے پاس نہیں گزرا، تو یہ لوگ جو ہیں یہ عموماً تھیوری پہ خود تو پلے بڑے ہیں، لیکن آئے چاہتے ہیں اگلی نسلیں بھی تھیوری پہ ہی ان کی بات ان کو سنیں سمجھیں اور ان پہ یقین رکھیں، جبکہ آپ گھروں کے اندر ماحول الگ ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جو واقعات آپ کی نظروں کے سامنے گزر رہے ہوتے ہیں وہ دن رات ابیوسف ہوتے ہیں، بدسلوکیاں ہوتی ہیں، رویوں کی جو ہے ضلالتیں ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف سے جو آپ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ امن کا درس بھی دیتا ہے، انسانیت سے ہمدردی کا بھی دیتا ہے، ازواجی سلوک جو ہیں بڑی اچھی طرح نبھانے کا درس ہے، یہ تمام چیزیں تھیوریٹیکل ہیں، یہ سب تھیوریز ہیں، پریکٹیکل آپ کے ہاں بالکل الگ ہیں، بہت 1% کوئی نظر آتے ہیں جن میں آپ کو پریکٹیکل کے مطابق ہیں، لیکن ان کی شمار جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو وہاں پہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے جو زیادتی جو کھلی سورج کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہیں، یا پھر آپ ان کو دیکھیں گے جو آپ نے سنی سنائی ہوائی باتیں ہیں۔ تو یہ انسانی برین ایسے ہی ورک کرتا ہے، جو اس کے پاس ذہن ہے، ہاں اگر ذہن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ جو بڑھائیں گے، اگر بچہ بچپن سے آپ کا عقیدت مند بن گیا ہے، اس کی اپنی اپنی عقل اور سوچ جو ہے ختم ہو گئی ہے، وہ ریبوٹ بن گیا ہے آپ کا عقیدت مند، تو ٹھیک ہے، پھر وہ مانے گا آپ کی بات، آپ جو تھیوری بنائیں گے وہ آپ کی طرح رٹے گا، وہی کرے گا جو آپ کر رہے تھے۔ لیکن اگر بچے کے اندر ذہن اپنا ہے،
وہ تو پھر آپ اس پہ یہ نافذ نہیں کر سکتے، اس کے اندر ایک پیمانہ کریٹ ہو چکا ہے موازنہ خود سے کرنے کا، اس کا بیلنس سسٹم ورک کر رہا ہے، تو وہ خود بیلنس کرے گا نا ان چیزوں کو، وہ آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کو کیوں مانے گا؟ وہ تو اس کے پاس اپنا پیمانہ ہے، وہ آپ جو بتائیں گے اس کو بیلنس کر کے سامنے وہ نتیجہ نکال لے گا۔ تو سمپل یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیلنس سسٹم یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں بچپن سے، اور کہیں میرا خیال ہے میری ایک طرح سے اسی طرح آپ دیکھیں بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارا جو گھر تھا، ہم لوگ ہمارے تھے زمینیں گوجرا کے پاس گاؤں تھا، تو میرے دادا ابو اور دادی اماں کی وہاں پہ زمینیں تھیں، تو گھر انہوں نے ربوہ میں رہتے تھے، لیکن زمینیں جو تھیں وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی تھیں، تو جو وہاں کے ٹھیکے پہ جس طرح بتایا تھا میں نے پہلے کہ عموماً جو کام کا جو خود طبقہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں مسیحی ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں بھی وہ ایک مسیحی برادری تھی گاؤں کی، تو وہ ہمارے کام کرنے والے تھے وہاں پہ، جو سارا دن کام کرتے تھے کھیتوں میں یا باغوں میں نا، تو وہ جب کسی سیزن کی فصل جو ہے کٹتی تھی، یا جو پھل فروٹ جس سیزنل آتا ہے، جس طرح فصل ہوئی ہے تیار، تو وہ پہلا پھل جو ہے وہ لا کے تو دیتے تھے جن کا کی زمینیں، یا جس طرح آپ لاتے ہیں نا کہ ان کو دینے کے لیے مالکان کو، تو وہ اس طرح اکثر ہر سیزن کی پھل ہمارے گھر، کبھی گریپ فروٹ ہے، آم ہے، گنے ہیں، مختلف طرح کے جو لیموں، مالٹے، یہ تمام ہمارے گھر میں فروٹ بہت آتا تھا گاؤں سے ہر سیزن کا، تو باقاعدہ بیچارے انہوں نے جو کام کرتا تھا نا مسیح تھے وہ، میرے خیال ان کا نام تارا مسیح تھا شاید، میرے ذہن میں اس طرح ہی رہ گیا ہے، تو ان کے بیٹا تھا، ان کے بیٹے تھے تین چار، تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے آنا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے، کیونکہ بوریاں بھر کے بسوں میں آنا، تو آپ سوچیں کہ گرمیوں کے دن ہوں، پنجاب کی جون جولائی کی گرمی ہے، تو اور وہ بیچاروں نے وہاں سے گوجرا کے پاس سے، اور وہاں جہاں گاؤں ہے ہمارا وہاں بھی ڈائریکٹلی ٹرین جاتی، میلوں میل سفر طے کرنا پڑتا ہے اسٹیشن تک، پھر وہاں سے آگے گاڑی ملتی ہے، تو وہ بیچارے کس طرح خوار ہو کے آتے تھے، بوریاں کندھوں پہ اٹھائے، کمر پہ اٹھائے، بازو کا ٹوٹی جوتیاں پہنے، اور ان کے حلیے بھی مطلب ایسے کہ برائے نام انہوں نے کپڑے پہنے پتلے پتلے، کیوں گرمی بہت ہوتی تھی، تو ان بیچاروں نے پسینے صاف کرتے اور برے حال میں جب آنا، بوریاں اتارنی، گھر میں آنا، تو وہاں پہ ان کے الگ سے گلاس گھروں میں موجود ہوتے تھے، ان کے باقاعدہ پیچھے مارک کیے ہوتے تھے، جو باہر سارا دن سارا سال جو ہے نا وہ گھٹے مٹی اور اس کے اندر رہتے تھے پڑے ہوئے صحن کے اندر، بس وہ کیونکہ وہ ان کے نام سے مخصوص تھے، تو وہ جب آتے تھے اس وقت ان کو اٹھایا جاتا تھا، کھنگال کھنگول کے پانی میں ان کے اندر پانی ڈال کے ٹیپ کا ان کو دیا جاتا تھا، اور وہ بھی وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی تھی، کبھی وہ پاؤں کو پورا رکھتے تھے، کبھی اٹھاتے تھے پاؤں ان کے ہل رہے، وہ باقاعدہ بے چینی جس طرح ہوتی ہے نا، تپش سے حدت سے، لیکن وہ بیٹھ کے کبھی وہ ایک دیکھتے تھے پانی پینے کے لیے، وہ چند لمحوں میں انہوں نے بیٹھنا، پھر ان کو کمروں کے صحن سے کمروں کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور وہ وہیں سے پانی پی کے بیچاروں نے کچھ دیر سستانا اب دیوار کی سائے تلے، اور اس کے بعد جو صحن کے اندر جو درخت لگے ہوتے ہیں ان کی کچھ چھاؤں ہوتی تھی، کچھ دیوار کی سائے چھاؤں ہوتی تھی، اس کے نیچے بیٹھ کے تو کچھ دیر سستا کے واپس چلے جانا، تو ہمیں ایک لحاظ سے خوشی ہوتی تھی کہ پھل آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آئے ہیں، گھر والے اسی میں خوش ہوتے تھے کہ اتنی آئی ہیں، لیکن میرے لیے یہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ان ساری نظریں گڑی ہوتی تھیں ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ، ان کے چہرے کی جو محرومیت چھلک رہی ہوتی تھی ان کے چہرے پہ، ان لوگوں کی جو ان کے جو چہرے کے جو ہوتے تھے تاثرات، ایک بڑے کرب کا احساس دلاتے تھے اس زمانے میں، اور ان کی جو پاؤں کی حرکت جس طرح میں نے بتائی ہے وہ میری اس پہ نظریں گڑی ہوتی تھیں کہ، اور میں فیل کرتی تھی کہ مطلب میرے سے پاؤں رکھا نہیں جا رہا اس فرش پہ، میں چپل پہن کے کھڑی ہوں، اور انہوں نے جس طرح ان کی جو پاؤں ہیں چپلیں اتاری ہیں انہوں نے گرم وہ بھی ہوئی ہوئی ہیں، اور اوپر سے فرش پہ رکھ کے پاؤں نہیں رکھے جا رہے، تب ان کی ایک بڑی وہی طبقاتی سسٹم جو مجھے اسکول میں محسوس ہوتا تھا اپنے لیے، وہ مجھے یہاں پہ ان کے لیے فیل ہونے لگتا تھا کہ یہاں پہ وہ بھی تو میری اسی کنڈیشن میں ہے جس میں اسکول میں مرزا خاندان کی بچیوں کے ساتھ محسوس کرتی ہوں، یا میرے اوپر وہ ٹائم آتا ہے جب گزارتی ہوں پورے 8 9 گھنٹے اسکول میں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کا معیار کیوں ہے ایسا کہ ان کے لیے یہ ہے ہمارے لیے الگ معیار ہے، تو یہاں پہ ہمارے اسی سلوک کے ساتھ وہ نہیں محسوس کر رہے، وہی
جو ایگزیکٹ جو چیز ہے ہم ان کو پاس کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے جو وہی بیلنس کا جو میں کہہ رہی ہوں سسٹم، کہ میرے لیے وہ تھا یہ بھی مرحلہ کہ دیکھے کہ ہم بحیثیت انسان، جس پہ میں اکثر لکھتی ہوں کہ ہم وہ مظلوم ہوں یا ظالم ہوں، ہم لوگ بھیڑیے ہیں. ہر مظلوم جو ہے اپنی کھال کے اندر ایک بھیڑیا ہے بذات خود. ہم وہ لوگ ہیں، ہم جتنے مرضی خود کو مظلوم کہلائیں، لیکن جب ہمیں طاقت ملتی ہے ہم اندر سے ظالم نکلتے ہیں، کیونکہ ہمارے سطح ہی نہیں ہر جو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں یا میں لاسٹ آڈیو ہی کروں گی کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ یہ ریسیونگ اور پروجیکشن کی ساری گیم ہے، کہ ہم جو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں وہی پروجیکٹ کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے جو کچھ ریسیو کیا میں نے اپنے طور بیلنس کیا، کیونکہ میرے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کریٹ ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کے ہاں یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو عقیدت ہے، عقیدت کی جو بنیادی اور جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس جو ہے سسٹم ختم کر دیتی ہے. آپ کے اندر اپنا جو اون قدرتی فطری نظام ہے، اس کے اندر ایک فطرت نے آپ کے اندر ایک آپ کے جسم کے ہر حصے کے اندر، چاہے وہ آپ کا جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا شعوری ہو، ہر حصے میں ایک آپ کا اپنا چیک اینڈ بیلنس لگایا ہوا ہے. وہ آپ ہر سطح پہ آپ اس کو خود سے کرتے ہیں. جس طرح آپ کی جسم کا نظام ہے، آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز آپ کو ایکسٹرا آتی ہے تو آپ کا جسم فوراً اسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ چیک اینڈ بیلنس ہے. سیم ذہن کے اندر جب آپ اس کو فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، سوچ بھی اسی طرح آپ کے ہارمونز ہیں اس میں بھی آپ کا فوراً دیکھیں چیک اینڈ بیلنس. جنس پہ آ جائیں تو جنس کو دیکھیں، ہر مرد اور عورت کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس خود سے لگا ہوا ہے جو آپ کو خود سے وہ آپ کا سینسر سسٹم الرٹ کرتا ہے. اس ہو بہو یہی آپ کا شعور بھی ہے. آپ کے شعوری سسٹم کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، بشرطیہ کہ آپ کے اندر اپنی عقل اور آپ کے اندر اپنی سوچ جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، کہ آپ کے اندر وہ جو ایک فطری ایک نظام ہے اس کے اوپر عقیدت حاوی نہ ہو. اس کا ایک لیول ہے، اگر آپ عقیدت حاوی ہو جاتی ہے تو پھر تو سمجھیں آپ کا وہ چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گیا نا. آپ کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں رہا، احساس کچھ لے گئے، آپ ایک روبوٹ بن گئے ان کے. تو جب تک آپ روبوٹ بن جاتے ہیں پھر تو وہ سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو شکایت فضول ہے. پھر تو آپ اسی صنف میں چلے جاتے ہیں جس میں وہ ہیں. جس طرح وہ آپ سے اگلے آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی وہی کام کرنے ہوتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہوتا، آپ اسی بھیڑ چال کا حصہ ہیں. لیکن یہ چیک اینڈ بیلنس وہیں پہ ورک کرتا ہے جہاں پہ آپ کی اپنی عقل، آپ کی انفرادیت برقرار رہتی ہے. اگر وہ بچ جائے کہیں پہ، جو کہ بہت کم ہے، اگر بچ جائے تو پھر یہ چیک اینڈ بیلنس آپ کے اندر بنتا ہے. اور پھر آپ اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ آگہی ایک عذاب ہے، تو میں یہ کہتی ہوں آگہی ایک عذاب ہی نہیں، ایک نعمت بھی ہے. آگہی اگر اس معاشرے میں ہو جہاں پہ ہر طرف جو ہے ضلالت ہے، ہر طرف بے حسی ہے، ہر طرف سفاکیت ہے، غیر انسان کہیں نظر نہیں آتا، تو پھر آپ کا ظاہر ہے وہاں پہ آپ کے لیے آگہی عذاب ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو حقوق کا بھی ادراک ہو جائے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کی ایک پرسنالٹی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے آپ کا بیلنس کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے اپنا جو کردار کیسے نبھانا ہے، آپ کو آپ کے فرائض کا بھی احساس ہے اور آپ ان کو کسی طور معاشرے کی بہتری کے خواہاں ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے یہی آگہی. کیونکہ یہ آپ کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے، یہ آپ کو انفرادیت دیتی ہے، یہ آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے. دوسروں کی نظر میں آپ بھلے بلیک شیپ ہوں، دوسرے آپ کو ایک کالی بھیڑ سمجھیں، لیکن آپ کا اپنا جو سیاہ پن ہے، جو کالا پن ہے، وہ آپ کے اپنے لیے ایک انفرادیت لیے ہو جو آپ کو دوسروں سے نمایاں کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ ایک بلیسنگ بن جاتی ہے تب. تو باقی جو ہے اگلی قسط میں. اف، بالکل آفاف، میں تو گم ہو گئی تھی جس انداز سے آپ بیان کر رہی تھیں. اور ایک تو بیان کرنا ہوتا ہے جو واقعات اور حالات گزرے ہوتے ہیں، ایک اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو تبصرہ ہوتا ہے اور جس طرح سے اندر آپ نے محسوس کیا ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرنا. تو مجھے اشفاق احمد کی ایک کتاب یاد آ گئی. وہ اس کتاب کا نام تھا سفر در سفر، جس میں وہ اور ان کے چند ساتھی جو تھے دوست، وہ لوگ کچھ سفر پہ نکلے تھے اور بیچ بیچ میں مختلف جگہوں پہ
اشفاق صاحب کے اندر کا اپنا ایک ذہنی سفر بھی شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ اس سفر کے دوران ان کی یادوں کے کئی دریچے کھل جاتے تھے، تو وہ ایک سفر در سفر کے عنوان سے تھا۔ تو یہ بھی سن کر مجھے لگا کہ ایک سفر در سفر ہو رہا ہے، بہت ہی زیادہ دلچسپی سے۔ میرا خیال ہے کہ میں تو بالکل گم ہو گئی تھی، اور بیچ میں کوئی بات کرنے کا بھی وہ نہیں رہا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط کا بڑی شدت سے انتظار کریں گے۔ اور میں بڑی حیران ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی، جس کو کہتی ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، فوٹوجینک میموری یا فوٹوگرافک میموری، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس اتنے عرصے کے بعد بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں پوری طرح سے وہ ایسے ہیں جیسے انسان سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہو، یا انہی گلی کوچوں سے دوبارہ گزر رہا ہو، اور ساتھ ساتھ ان کی رننگ کمنٹری نشر کر رہا ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی قابل تعریف ہے ایسی میموری کا ہونا، اور پھر یہ کہ اس سے نتیجے نکالنا، اس سے اپنی شخصیت کی بھی پرکھ کرنا اور دوسروں کی بھی پرکھ کرنا، یہ ایک بہت ہی میرا مطلب ہے مجھے تو بہت زبردست لگا سب کچھ۔ اور انشاءاللہ میرا خیال ہے اس کی کافی قسطیں ہوں گی، اور یہ ساری چیز جو آپ کا اس کے اوپر تبصرہ ہے نا، اور اس سے نتائج نکالنا، اور اس سے وہ اس کو بہت زیادہ مزید اس کو پریشس بنا دیتا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو کہ آپ نے اتنا وقت نکالا۔ اب میں گروپ کو اوپن کر دوں گی تاکہ اگر کوئی آپ سے ڈائریکٹ کوئی سوال کرنا چاہے ہمارے حاضرین میں سے تو وہ کر سکے۔ تو باقی یہ کہ اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ جواب دے دیجیے گا، ورنہ جب بھی وقت ہوگا تب جواب دے دیجیے گا ٹیگ کر کے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے منڈے کو اسی ٹائم پہ جس پہ آج پروگرام شروع ہوا تھا، اسی پہ انشاءاللہ تعالی دوسری قسط کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اور میں سچ کا سفر کی انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی خاص طور پہ تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔